किस तरह पाकिस्तान की मईशत चलाई जाती है, पाकिस्तान के जो बाबूज हैं यानी ब्यूरोक्रेसी, वो पाकिस्तान की मईशत को कैसे लेके चलती है। ये जो सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर को ये लोग काबू कर लेते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हिल नहीं सकता इनके बगैर। IMF एक इमरजेंसी वार्ड है। हम 25 दफ़ा 78 साल में IMF गए। प्राइम मिनिस्टर ये दावा कर रहे हैं कि ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। शौकत अजीज ने भी किया था। जो अभी नए साल का बजट आने वाला है, एक आम आदमी को कुछ मिलता नजर आ रहा है आपको इस बजट में? रिलीफ क्यों देने आपने मुझे? रिलीफ ना दें, मैं तो उस पर लिख लिख के ना, प्लीज रिलीफ ना दें, एक बंदे को अपॉर्चुनिटी दें। क्या एक बैंकर मुल्क की मईशत को चला सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में कोई इकोनॉमिस्ट है और कोई उनकी रिपोर्ट है जो पते की है? एलन मस्क 4 महीने में काम करके निकल गया, तो आज आपके फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे मैं DNA बदल दूंगा, तुम्हें 1.5 साल हो गया। भाई DNA बदलो तो सही कोई। पाकिस्तान में कोई एक भी सियासी जमात ऐसी है जिसके पास उसकी मुआशी टीम हो? फूक है, फूक, जैसे उड़ान पाकिस्तानी फूक, और कुछ नहीं है। मरियम नवाज जो कंप्यूटर बच्चों को बांट रही हैं, गलत बात है। इसमें क्या गलत है? इसमें गलत बात यह है कि कंप्यूटर से क्या हो जाएगा? टैक्स रिफॉर्म वो कैसे होंगी जब FPR का जो सरबराह होगा वो भी एक DMG अफसर होगा? टैक्स रिफॉर्म पे आपने $1.5 बिलियन का लोन लिया हुआ है। वो जो लोन्स हैं वो टैक्स रिफॉर्म के लिए, अभी उसके अंदर 2000 गाड़ियाँ खरीदी गई हैं, डाले होते हैं वो खरीदे गए हैं, ठीक है? उसमें क्या बोरियां भर के पैसा लेके आ गए? पाकिस्तान में क्रिप्टो पे अब बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अरबों डॉलर्स जो हैं ये कौमी धारे में आ जाएंगे, सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। माशाल्लाह। अच्छा, ये आपने दुआ के लिए हाथ क्यों उठाए? मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करा। पाकिस्तान की पॉलिसी आप ये कह रहे हैं आज तक गोरे ने बनाई है? आपके नेपरा एक्ट एक गोरे ने लिखा, आपके जितने एक्ट्स हैं सारे गोरे लिखते हैं। कहा जाता है कि IPPs इस मुल्क के बिजली के निज़ाम को तबाह करने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना कितना बड़ा डिजास्टर था? स्टुपिडिटी थी, डिजास्टर नहीं, स्टुपिडिटी थी। क्यों साइन किया? अस्सलाम वालेकुम, दुनिया पॉडकास्ट से मैं हूं अदील वड़ाइच। वफाकी बजट 2025-26 का आने वाला है और हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान के मारूफ माहिर इक़्तिसादियात हैं। IMF में उन्होंने 24 साल काम किया। उसके बाद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के अब दूसरी मरतबा वाइस चांसलर हैं। पाकिस्तान की जो मईशत के जो मामलात हैं उसको बहुत करीब से देखते हैं, तो उनसे जानते हैं, डॉक्टर नदीमुल हक उनसे जानते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की मईशत चलाई जाती है, किस तरह पाकिस्तान की अशराफिया पाकिस्तान की मईशत के हवाले से क्या खिलवाड़ करती है, पाकिस्तान के जो बाबूज हैं यानी ब्यूरोक्रेसी, वो पाकिस्तान की मईशत को कैसे लेके चलती है। IMF पाकिस्तान को किस तरह से देखता है, किस तरह ऑपरेट करता है, किस तरह पाकिस्तान की मईशत को अपने चुंगल में फंसाता है। डॉक्टर नदीमुल हक साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, 24 साल IMF में गुजारने के बाद, 24 साल नहीं जी, 78 साल हम नहीं, IMF से कभी नहीं थे। आपके 24 साल नहीं, 25 मेरे 24 साल, ठीक है जी। डॉक्टर नदीमुल हक साहब, 24 साल आपने IMF में गुजारे, उसके बाद आप पाकिस्तान आए। पाकिस्तान IMF के चुंगल में क्यों फंसता ही चला जा रहा है? देखिए जी, हमने कभी आज़ादी नहीं ली। पाकिस्तान की कभी आज़ादी के आज़ाद बाद नहीं से हुआ। आज़ाद नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? आज़ादी हमें मिली है झंडा गाड़ने के लिए, कौमी तराना गाएं, पाक सरजमीन शादबाद। इकोनॉमिक पॉलिसी गोरा बनाता है, हम नहीं बनाते। हमें बनानी भी नहीं आती, ना हम बनाना चाहते हैं। हम 25 दफ़ा 78 साल में IMF गए। हर प्रोग्राम 3 से 4 साल 5 साल चलता है। आप खुद सोच लें, आप कभी IMF से बाहर निकले? मैं बार बार TV पे कह चुका हूँ, जो आप लोग नहीं सुनते, वरना आप लोग हर बार ही कहें कि नदीमुल हक कहता है। हम कभी अपनी ज़िंदगी में IMF से बाहर नहीं निकले। IMF क्या है? IMF एक इमरजेंसी वार्ड है। अगर आपका कोई रिश्तेदार इमरजेंसी वार्ड में सारा वक्त रहे, पूरी ज़िंदगी 75 साल को हो जाए इमरजेंसी वार्ड में, आप क्या करेंगे? आप दुआ मांगेंगे मरी जाए यार, बेहतर है। आप कहेंगे यार इसका DNA कमज़ोर था, या आप कहेंगे इसकी आदत कमज़ोर थी,
साला कोई ड्रग्स लगाता था, कोई कारोबार गंदा करता था, कोई चीज़, क्यों बार बार इमरजेंसी वार्ड जाता है? तो प्लीज़ इस जाविये से आप हमें देखें। हम बार बार जो इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं, ऑब्वियसली कोई कमज़ोरी होगी। नंबर 2, हम कोई पॉलिसी अपनी खुद नहीं बनाते। जब IMF के पास नहीं जाते हम वर्ल्ड बैंक के पास भाग रहे होते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाते हम ADB में भाग रहे होते हैं। अगर ADB के पास नहीं जाते, हमने एक आजकल इकोनॉमिस्ट बनाया हुआ है स्टीफन डर्कन, वो ऑक्सफोर्ड से, क्यों बुलाया पता नहीं क्यों, उसको हम खुद पैसे दे रहे हैं। मैं जब था PID में, मुझे खुद कहा गया, एहसन साहब ने आपके कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तुम चिट्ठी लिखो कि जस्टिन ली को बुलाना है चाइना से। जस्टिन ली मेरा क्लास फेलो है, मैंने चिट्ठी लिख दी। मैंने कहा मैं क्यों रुकूँ, मैंने चिट्ठी लिख दी कि उसको हम पैसे दे देंगे $1 मिलियन, बुला लो। चलो जी बुला लो। एक बंदा जेकब स्कॉट, मैं गिन सकता हूँ हज़ारों बंदे आपने बुला के उनसे पॉलिसी बनवाते हैं। अपनी पॉलिसी तो हमने बनाई कभी नहीं। पाकिस्तान की पॉलिसी आप ये कह रहे हैं आज तक गोरे ने बनाई है? इकोनॉमिक पॉलिसी हमेशा शुरू दिन में मैंने एक इंटरव्यू लगाया हुआ है, यूट्यूब पे जाके देख लें। एक बंदा था स्टीवन गाइसिंगर जो यहाँ आता था 60s में, जिसने किताब भी लिखी सोशल इंसेंटिव्स एंड प्राइवेट गोल्स या क्या, वो किताब भी उस बंदे ने लिखी थी। उसने प्लानिंग कमीशन और सब कुछ बनाया था, USAID से आया था। ठीक है, हम तो गोरे के गुलाम हैं पूरे। प्राइम मिनिस्टर साहब को पूछ लें, प्राइम मिनिस्टर साहब मैकेंजी, जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो मैकेंजी से एक बंदा आता था जो इनको साथ बिठा के प्रोग्राम बनाता होता था, क्या उसका नाम था, मुझे भी याद आ जाएगा। तो सर जी पहली बात कबूल कर लें, आपने अपनी पॉलिसी कभी बनाई नहीं। आपका PFM एक्ट एक गोरे ने लिखा, मैं उसको मिलवा देता हूँ, अभी बुलवा देता हूँ। ठीक है जी, आपके NEPRA एक्ट एक गोरे ने लिखा, आपके जितने एक्ट्स हैं सारे गोरे लिखते हैं। आपका FRDL गोरे ने लिखा। आप अपने आप करते क्या, मुझे भी बता दें। यानी हमारी जितनी तवानाई की पॉलिसी है, हमारी जितनी मुआशी पॉलिसी है, सब बनाई, ये गोरे के ड्राफ्ट किए हुई चीजें हैं जिसको हम लेके चल रहे हैं। 100% करेक्ट। मुझे कोई प्रूव कर दे रॉन्ग, मेरे साथ बैठ जाए। ये बताइए कि अब तो प्राइम मिनिस्टर ये दावा कर रहे हैं कि ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। इससे पहले हुकूमतें भी ये दावा करती थी, शौकत अजीज ने भी किया था। तो हम आखिर इस चुंगल से कब निकलेंगे? आपको मैं अभी बता देता हूँ, खुदा के वास्ते अभी डाउनलोड कर ले और इसमें बीच में चला दे। केन रोगोफ एक बंदा है, केनेथ रोगोफ, नाम सुन ले। केन रोगोफ हार्वर्ड में है, IMF का रिसर्च डायरेक्टर होता था, विच इज़ द सीनियर मोस्ट पोजीशन IMF, वो होता था। केन रोगोफ ने अभी 2 हफ्ते पहले एक इंटरव्यू दिया है टाइलर कोवन को, यूट्यूब पे पड़ा है, प्लीज़ चेक कर ले। उसमें टाइलर कोवन ने उससे, वो भी प्रोफेसर है जॉर्ज मेसन में, सॉरी, टाइलर कोवन ने उससे पूछा भाई बताओ पाकिस्तान का क्या करेंगे। केन रोगोफ ने हंस के कहा वो मुल्क तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा यार वो तो पैसे मांग रहे दोबारा, तुम IMF हो तो क्या करोगे? उसने कहा पैसे इनको देने पड़ेंगे, ये तो कभी IMF से बाहर नहीं निकलेंगे, ये अपना काम ही नहीं कर सकते, इनको हमें ताहयात पैसे देने हैं। इस पैसे को समझो छोटा अमाउंट है, $5-7 बिलियन है, वो भी साल का तो $1 बिलियन ही है। इनको देते रहेंगे हम हमेशा, इनको नहीं हम रोकेंगे, बिकॉज ये कुछ अपना कर ही नहीं सकते। तो इसके बाद मैं क्या कहूँ, सामने आपके मौजूद एविडेंस, एक सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट दुनिया का। मसला ये आप मीडिया वाले सुनना ही नहीं चाहते, वरना आप लोग अगर सुने ना तो हर एंकर इस वक्त हर मिनिस्टर को पूछे भाई केन रोगोफ ये कह रहे हैं, आप बताइए, मेरा नाम चले छोड़ दे, मैं तो एक पाकिस्तानी हूँ ना, हम तो हैं गंदे। वो यार गोरे की तो बात सुन लो, गोरा भी यही कह रहा है। मसला कहाँ पे है? मसला आप लोगों में है, मसला कहीं पे नहीं है, मसला आप लोगों में है, हम लोगों में है। मसला ये है कि जब इकोनॉमिक्स की बात, मैं कल रात को इकोनॉमिक्स की स्पेस की, मैंने ट्विटर स्पेस, कितने लोग आते हैं? 5 लोग। अगर मैं वही कर दूं, हाय इमरान और शहबाज ये करप्शन लड़ाई है, वो हज़ारों लोग आ जाएंगे। आपके टीवी प्रोग्राम में क्या होता है, रोज़ 3 पॉलिटिशियन बिठाते, वो ये वावडा तो पता नहीं कौन, वो जो एक है इनका PMLN का एक, उसका एक, उसका, और आप वो लोग वही बातें कर देते हैं दोबारा। साथ बैठ के बात करें, साथ बैठ के क्या बात करें, साथ बैठ के कोई आइडियाज़ हैं? आप ये कह रहे हैं कि चाहे शहबाज हुकूमत है, चाहे इमरान खान की हुकूमत थी, हाँ, उनकी मुआशी टीम के अंदर बैठे हुए लोगों को क्या मईशत की समझ ही नहीं है, या वो किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे होते हैं? देखिए जी, आप हमेशा मईशत में एक ही चीज़ करते हैं, बैंकर बार बार आ जाते हैं, या हफीज़ शेख आ जाता है। हफीज़ शेख मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं उसी के साथ आया था, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, अच्छा आदमी है, बट 1 या 2 बंदे कुछ नहीं कर सकते। हर मरतबा एक बैंकर को जो है हर हुकूमत में वज़ीर ख़जाना बना दिया जाता है। क्या एक बैंकर मुल्क की मईशत को चला सकता है? मैं कहता हूँ आप किसी को भी लगा दें, किसी को भी लगा दें, पर नीचे कुछ डेप्थ तो हो ना। नीचे वही सेक्रेटरी और 10 बंदे बैठे हुए हैं। मनमोहन ने अपने साथ लेके आया इसको, मोंटेक अहलूवालिया को। मोंटेक अहलूवालिया बड़े पाए का इकोनॉमिस्ट है, ऐसा नहीं बेवकूफ़।
مونٹیک آلووالیہ کو میں نے انٹرویو کیا تھا. مونٹیک آلووالیہ فائنانس سیکرٹری بھی رہ چکا ہے, ڈپٹی چیئرمین بھی رہ چکا ہے, بہت اچھا آدمی ہے, بہت بڑا قابل آدمی ہے, اور کوئی ٹھوٹا نہیں ہے ہمارے لوگوں کی طرح نہیں. ہائے میں پروفیسر بن گیا, میں یہ ہو گیا. مونٹیک آلووالیہ کی کتابیں لکھی ہوئی یار, پروفیسر نہیں بنا. ٹھیک. اب مونٹیک آلووالیہ جب آیا تھا وہ اکیلا نہیں آیا تھا, اپنے ساتھ پوری اکانومسٹ کی ٹیم لے کے آیا تھا. آج تک وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بھی مونٹیک کی ٹیم کا مطلب سمن بیری ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ تو کبھی ٹیم بنانے کی آپ کو کوشش ہی نہیں ہے. اوپر ایک بندہ رکھتے ہیں, نیچے فائنانس سیکرٹری وغیرہ سارے بندے وہی ہوتے ہیں. ابھی مجھے بتا دیں منسٹری آف فائنانس یا منسٹری آف پلاننگ میں کوئی اکانومسٹ ہے مجھے کوئی دکھا دیں, اور کوئی ان کی رپورٹ ہے جو پتے کی ہے. وہی اکنامک سروے پرانا نکل رہا ہے جو ہر سال کی کاپی. یہ کون لوگ ہوتے ہیں بیوروکریسی میں؟ یہ کیا اسپیشلائزڈ لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی اگر ایک بینکار جو ہے وہ اوپر آ کر بیٹھ میں گیا, آپ کو بتاؤں, آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. 300 بندے, میرا باپ بھی ان میں سے ایک تھا, بہت پرانی بات ہے, وہ آئی سی ایس میں تھا, پر نظام وہی چلا رہا ہے جو میرے باپ کے زمانے کا تھا. میرے باپ نے 1930 میں امتحان دیا تھا. اس سے پہلے گورے نے ایک نظام بنایا تھا, ایک امتحان دو جس میں انگریزی پڑھو. لارڈ مکالے کا منٹ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے بابو بنانا ہے. وہ انگریزی پڑھے, انگریزی کتاب بولے, کچھ کرے, یہ وہ ختم کرو, اس کو لگاؤ تاکہ وہ ان پہ رول کرے. وہی امتحان چل رہا ہے. امریکن ہسٹری رٹو, یہ کرو وہ کرو, پھر آپ نے اس کو سولیڈیفائی کر دیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا نظام چلانے میں اس کو لا کے بٹھایا جاتا ہے جو انگریزی صرف اچھی بولتا ہے. میں اس سے بڑی بات کر رہا ہوں. آزادی ملتی ہے تو پھر کوئی چینج بھی لے کے آتے ہیں. وہی ڈپٹی کمشنر, وہی سیکٹری والا نظام بیٹھا جو گورا چھوڑ گیا تھا. وہی لاز ہیں جو گورا چھوڑ گیا تھا. وہی 1935 گورنمنٹ انڈیا ایکٹ ہے جو گورا چھوڑ گیا تھا. وہی جج ہیں جو کہ صرف آتے ہیں, تاریخ لگا دیتے ہیں, ڈیسیجن کوئی نہیں لیتے. 10-15 سال تو میں نے خود کیسز لگائے ٹویٹر پہ, میرے کیسز چل رہے ہیں, 10-15 سال سے تاریخ ہی لگ جاتی ہے. پھر جج صاحب آتے ہیں 30 سیکنڈ کے لیے, کہتے اچھا بھائی کیا ہے, ہاں اچھا ٹھیک ہے چلو ڈیسیجن ہوگی, کل چلے گئے. بھارت میں بھی تو ایسا ہی ہے, لیکن بھارت میں بھی گورے کا نظام ابھی تک چل رہا ہے. بھارت میں ایسا نہیں ہے. آئی ایم سوری, میں نے بتایا نا, بھارت میں جب مونٹیک آلووالیہ آیا تھا وہ لے کے آیا تھا, سوری اس کو جب منموہن سنگھ آیا مونٹیک کو لے کے آیا. مونٹیک آیا, مونٹیک لے کے آیا راکیش موہن کو, راکیش موہن آیا وہ لے کے آیا اروند ورمانی, میں آپ کو نام گنا سکتا ہوں, 15-20 بندے ہیں. پھر رگھو رام راجن آیا. ٹھیک ہے. وہاں اکانومسٹ کی بڑی ساکھ ہے. دیر از این اکانومسٹ گروپ جو کام کرتا ہے, اور وہ ان کی سیریس کام ہوتا ہے منسٹریز میں جو وہ کرتے ہیں, اور ان کی یونیورسٹیز ہم سے تکڑی ہیں جو سیریس کام کرتی ہیں. وہاں آپ ورلڈ بینک کے بندے کے آگے نہیں جھکتے. وہاں وہ میں خود گیا انڈیا, میں نے دیکھا وہ ورلڈ بینک والے بندے کو کچھ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا راج ہے, ہم یہاں بیٹھیں گے. اور پاکستانی کیا کرتے ہیں؟ پاکستانی ہم سر پہ چڑھاتے ہیں. ہم تو روز ورلڈ بینک کے جو بھی جونیئر لوگ ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ کو جا کے ملتے ہیں, پرائم منسٹر کو ملتے ہیں. میں آپ کو چیپٹر اینڈ ورس بتا سکتا ہوں. وہ جناب آ کے ڈکٹیٹ کرتے ہیں ہمیں چیزیں کہ کیا کرنا ہے, بیکاز آپ میں صلاحیت ہی نہیں سمجھنے کی. آپ 24 سال آئی ایم ایف میں آپ نے کام کیا, اس کے بعد آپ پاکستان میں آئے, پاکستان کو سرو کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا آئی ایم ایف کو چھوڑ کے پاکستان آ کے سرو کرنے کا جو آپ کا ایکسپیرینس تھا, یا جو آپ کا یہ جو ڈیسیژن تھا, آپ اسے کتنے مطمئن ہیں؟ میں نے 2 نوکریاں کی ہیں, ایک منسٹر آف پلاننگ, ایک پی آئی ڈی میں. ٹھیک ہے, نوکریاں کی ہیں, کوئی سرو نہیں کیا, اور دونوں نوکریاں فضول تھیں, کیونکہ کوئی فائدہ نہیں یہاں نوکری کرنے کا. کوئی آپ کو عزت نہیں دیتا, کوئی آپ کی بات نہیں سنتا, آپ کو کرسی بٹھا دیتے, پیچھے سے ادھر ادھر پھرتیاں لگاتے. آپ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن رہے, آپ سے ملک نے کوئی فائدہ نہیں لیا؟ کوئی فائدہ نہیں, زیرو فائدہ, نہ اٹھانا چاہتے ہیں. آپ نے صرف نوکری کی؟ صرف نوکری کی, کیونکہ یہ لوگ پیچھے سے پھرتیاں لگا کے کام کرتے ہیں. آپ کو جب ان کو پتہ چل جائے آپ چینج چاہتے ہیں, یہ آپ کو انوالو بھی نہیں کرنا چاہتے. جیسے آج کل میرے سے گھبراتے ہیں کیونکہ یہ چینج چاہتا ہے, مجھے بار بار کہتے ہیں یہ چینج چاہتا ہے. اسٹیٹس کو میں کام کرو, اسٹیٹس کو میں کام کرو, چینج نہیں. فار ایگزامپل میں اوپنلی کہتا ہوں, میں کہتا ہوں ہماری ترقی نہیں ہوگی جب تک تم یہ نظام نہیں چینج کرو گے. نظام کیا ہے کہ سرکاری گھر گاڑی, نوکر شوکر, الیکٹریسٹی بل, یہ کیا نظام ہے؟ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. میں نے بتایا نا, میں 24 سال آئی ایم ایف پہ کام کیا تھا, مجھے نہ کوئی گھر ملتا تھا, نہ کوئی گاڑی ملتی تھی. آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو گھر گاڑی نہیں ملتی یار, ٹریجری سیکٹری کو گھر گاڑی نہیں ملتی یار. اور پاکستان کا بابو جو ہے, ہر کسی کو گھر گاڑی, ایک گھر نہیں, 2 گاڑی, 2 گھر, 3 گھر, 10 گاڑیاں, 50 نوکر, 15, یہ یار مطلب یہ کوئی نظام ہے؟ یہ تو کوئین وکٹوریہ کا نظام بھی نہیں تھا, یہ تو آپ کا نظام ہے. تو اگر آپ اس کو بھی چینج نہیں کرنا چاہتے, آپ چاہتے ہیں ہر کسی کو ماشاءاللہ آپ کوئین وکٹوریہ کی طرح زندہ رکھیں, تو پھر پیسے نکالیں یار. پھر روتے کیوں ہے کہ ٹیکس لگ رہا ہے, ٹیکس لگا. آئی ایم ایف بھی یہی کہہ رہا ہے, آئی ایم ایف تنگ آ گیا. وہ مجھے کہتے ہیں بھائی ہم تنگ آ گئے, بس ہوں ٹیکس کٹو.
تو تم تو ایک بجلی کا نظام 40 سال ہو گئے آپ سے بجلی کا نظام نہیں ٹھیک ہوا. آپ مجھے بتائیے اس کے بعد آپ شیشے میں دیکھ سکتے ہیں 40 سال ہو گئے آپ کو نقصان کرتے کرتے بجلی کا نظام نہیں ٹھیک ہو رہا. بجلی کا نظام جو ہے اس میں آئی پی پیز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آئی پی پیز اس ملک کے بجلی کے نظام کو تباہ کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. اس کا بالکل غلط. اچھا بالکل غلط. اچھا سرن غلط. آئی پی پیز کا آپ نے سائن کیوں کیا؟ کس نے سائن کیا تھا؟ پہلے اس کو پکڑے نا. میں نے ایک دفعہ فائنانس منسٹر کے کمرے میں 2010 میں کہا تھا یا 12 میں, آج مجھے یاد نہیں, 2012 میں شاید کہا تھا, فائنانس منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے. میں نے کہا جی بات سنیں, جنہوں نے سائن کیا تھا نا ان کو لے کے آئیں, ان کو لا کے ہمارے سامنے پیش کریں. 10-15 بندے ہیں, میں نام لے دیتا ہوں. ان کو لا کے پوچھا بھائی کیوں تم نے سائن کیا تھا؟ آئی پی پیز کے نظام پہ تو ہم میرے جیسے لوگ 20 سال سے کہہ رہے ہیں بھائی خدا کے واسطے یہ بند کر دو, نہ سائن کرو. پی پی آئی بی کیوں بنی ہوئی ہے؟ پی پی آئی بی اسی لیے بنی ہوئی کہ آئی پی پی کا نظام, پی پی آئی بی کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ نیپرا کیوں بنی ہوئی ہے؟ نیپرا بنی ہوئی ہے کہ اس کو جناب سہارے بھائی نیپرا پھر کھڑی ہو اور کہے آئی پی پی کا نظام غلط ہے. اگر ایک دفعہ دیکھیں کانٹریکٹ سائن کر دیا اس کے بعد رونے کا کوئی فائدہ نہیں. کانٹریکٹ سائن کرنا کتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا. بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا. اسٹوپڈیٹی تھی, ڈیزاسٹر نہیں اسٹوپڈیٹی تھی. کیوں سائن کیا؟ پر اس سے بھی بڑی اسٹوپڈیٹی ہے, اس سے بھی بڑی اسٹوپڈیٹی ہے. بجلی کے نظام میں کون بندہ قابل بندہ لگاتے ہیں آپ یاد رکھیے. بڑا اچھا, آپ چھوٹے ہیں, آپ کو شاید یاد بھی نہیں گا, آپ کی عمر سے بھی زیادہ بات ہے یہ. ہم نے بینکوں کا نظام ٹھیک کیا تھا. کیسے ٹھیک کیا تھا پتہ آپ کو؟ بتائیے. بینکوں کے نظام نے ایسے ٹھیک کیا تھا کہ نواز شریف صاحب سے غلطی ہو گئی تھی, بڑی اچھی غلطی ہو گئی تھی. انہوں نے شوکت ترین کو بلا کے ہیڈ لگا دیا, آئی تھنک حبیب بینک کا, 97 کی بات ہے, 97 کا ہیڈ لگا دیا. شوکت ترین آیا, میں نے اس پہ پیپر لکھا ہوا ہے, شوکت ترین آیا, شوکت ترین حبیب بینک میں بیٹھ گیا. اس نے ایسا بورڈ بنا لیا کہ اس کو کویسچن ہی نہیں کرتا تھا. اس نے پہلے 3 ہفتے میں سارے سینئر بندے فائر کر دیا, ان کو پیسے دے کے نکال دیا, مطلب تھوڑا کمپنسیٹ بھی کر دیا, نکال دیا. اس کے بعد وہ سٹی بینک سے اپنے بندے لے آیا. اس کے بعد اس نے 2-3 سال لگائے, اس نے 50-70% کا اسٹاف نکال دیا, اگین پیسے دے کے نکال دیا. اس نے بینک کو صاف کر دیا, صاف کر دیا ان دا سینس کہ بندے ٹھیک کر دیے. لونز ابھی تک رہ گئے تھے, لونز پھر حکومت نے رکھ لیے اپنے پاس اور بینک کو پرائیویٹائز کر دیا. ہمیں بجلی کے نظام میں یہی چاہیے. مجھے بتائیے, شوکت ترین کو ماشاءاللہ اس وقت بڑی اچھی تنخواہ دے رہے تھے, اخباروں میں بھی آیا, میں نے اس پہ بھی لکھا تھا, میں نے کہا اس کو تنخواہ کیوں نہیں بری دینا؟ نہیں, ہمارے سارے لوگ ہیں, اس کو گریڈ 19 لگاؤ. یار کمال کی بات ہے, اس کو بڑی اچھی تنخواہ دی, اچھی بات ہے. آپ بجلی کے نظام میں, میں نے جب تھا میں پلاننگ کمیشن میں نے ایک بجلی کے نظام میں چینج لے کے آیا تھا. سیکرٹری صاحب نے فارغ کر دیا. چینج کیا؟ میں نے کہا جی اس کے بورڈ پہ کوئی بیوروکریٹ نہیں لگے گا. اور بورڈ پہ کون لگیں گے؟ لوکل بندے جو کہ قابل اور اچھے بندے ہیں. میں نے لاہور کے سب کے اچھے بندے لگائے. ٹھیک ہے, آپ کیوں نہیں بجلی کے نظام میں اچھے بندے لگا سکتے؟ کیونکہ سیکرٹری صاحب کہتے ہیں میرے قابو کے نیچے رہے. سیکرٹری صاحب کے قابو کے نیچے کیوں رہے؟ بجلی کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے, منسٹری آف انرجی کو ختم کریں, سیکرٹری منسٹر کو ختم کریں. بجلی کا نظام ہونا چاہیے ان کے سی اوز کے نیچے, اور ان کے سی اوز کے نیچے ان کی بیلنس شیٹ ہونی چاہیے. جس سال وہ پروفٹ نہ کریں ان کو جوتا مار کے باہر نکالو. اچھا, 2015 کے آئی پی پیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, جو کہ بنیادی طور پہ اس وقت نواز شریف حکومت نے لگائے؟ کیا 2015 کے جو آئی پی پیز تھے وہ لگایا جانا جو ہے ایک بلنڈر نہیں تھا؟ دیکھیے جی, بلنڈر تھا, پر آئی پی پیز کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ غلط لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں نا آپ لوگ. آپ اینکرز کا پرابلم یہ ہے, آپ گالی دیتے ہیں جس کا قصور کوئی نہیں. آپ اگر میں آپ کو ٹھیکہ دوں میرا گھر بنا لو, مجھے پتہ آپ کو کام نہیں آتا, اس کے بعد جب اپنا بنا سکے میں کہوں نہیں جی آپ کا قصور ہے. دیکھیں آپ نے سائن کیوں کیا؟ 2015 میں کوئی ضرورت نہیں تھی آئی پی پیز کی. جلدی کیا تھی آپ کو یہ بجلی لگانے کی؟ اب سرپلس ہو گیا, اب آپ کرپٹو لگا رہے ہیں. یار آپ سوچ کے کیوں نہیں کام کرتے؟ پلاننگ کمیشن کیوں بنی تھی؟ کہ ہر چیز کی فیزیبلٹی بنانی تھی, ہر چیز کا کاسٹ بینیفٹ کرنا تھا. آپ وہ کرتے ہی نہیں, آپ اس سے بالاتر ہیں بیکاز آپ کو جلدی ہوتی ہے, بیکاز آپ نے الیکٹریٹ کو کہنا میں نے کچھ بنا دیا. تو یار یہ تو پھر الیکٹریٹ کی بیوقوفی ہے. الیکٹریٹ پوچھے بھائی تم نے یہ کیوں بنایا تھا؟ آئی ایم سوری, 2015 میں نہیں بننے چاہیے تھے, پر قصور کس کا؟ قصور حکومت کا, آئی پی پیز کا نہیں ہے. تو آئی پی پیز کو گالیاں دینی غلط بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اب یہ آئی پی پیز سے ہٹ کے اگر ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں, یعنی اورنج لائن جیسے منصوبے بھی اگر سی پیک کے ماتحت لے آئیں اور اربوں ڈالر اس میں جھونک دیے جائیں, جس کا شاید ایک عام آدمی کو اس طرح سے فائدہ نہ ہو جس طرح سے ہونا چاہیے تھا, اور اربوں ڈالرز ایک ایسے وقت میں جب آپ کے ملک کو ڈالرز کی ضرورت بھی ہو, اور آپ اس طرح کے کانٹریکٹس کریں, آپ سمجھتے ہیں اورنج لائن جیسے منصوبے جو ہیں ان کو سی پیک میں لایا جانا چاہیے تھا؟ میں تو بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں ہمیں میٹرو کی ضرورت ہی نہیں. میٹرو کیا ہے؟ میٹرو ایک بس ہے نا.
بس چلائیں سڑکوں پہ. سڑکیں کس لیے؟ بسیں چلائیں. ٹھیک ہے. میں جب اسکول میں تھا ہم بس پہ جاتے تھے, کالج میں تھا بس پہ جاتے تھے. ان بیوروکریٹس نے بسیں ختم کی. شہباز شریف صاحب نے جب چیف منسٹر تھے بسیں خود ختم کی. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ لاہور میں اسٹیڈیم کے پاس مری ہوئی بسیں کھڑی تھیں کیونکہ انہوں نے بسیں ختم کر دی تھی. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے بس چلانی ہے دوبارہ چلا لیں. یہ سیمنٹ کا پلیٹ فارم لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیمنٹ کا پلیٹ فارم نہ لگائیں, بسیں چلائیں. آپ مجھے بتائیں ولایت میں آپ جائیں لنڈن, بسیں چل رہی ہیں, کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, ایک ریڈ لائن لگی ہوئی ہے, وہ اس کے پاس بس چلتی ہے, ادھر کوئی گاڑی نہیں جاتی. گاڑی جاتی ہے آپ کیمرے کے تھرو چلان کر لیں, ختم کریں بات, بس چل جائے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میٹرو اور اورنج لائن نے ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا؟ بیکاز آپ نے سیمنٹ اننیسری یوز کیا. آپ کو پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت کوئی نہیں. آپ کو صرف ایک ریڈ لائن لگا دیں اور کہیں یہاں آپ نہیں جا سکتے. سارے جو بھی موٹر سائیکل بس چاہے اس کو چلان ٹھا کر کے لگائیں, سیدھی ہو جائے گی بات 2 منٹ میں. آپ بس چلا دیں, ہزاروں بسیں چلائیں. جتنی اورنج لائن آپ نے ضائع کی ہیں پورے پاکستان میں بسیں چل سکتی تھی وداؤٹ اینی پرابلم, پورے پاکستان میں چل سکتی تھی. بٹ آپ کو جلدی ہے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے فیتے کاٹ لیے. میں تو کہتا ہوں فلائی اوور انڈر پاسز کیوں بناتے؟ فلائی اوور انڈر پاس پرانی چیز ہے, اب دنیا نے چھوڑ دیا بنانی, ہم بنا رہے ہیں. انفراسٹرکچر تو چاہیے نا. انفراسٹرکچر, یہ انفراسٹرکچر ہے, یہ انفراسٹرکچر ہے. مطلب یہ دیکھیں نا, اگین آپ لوگوں کی کنفیوژن ہے. مطلب انفراسٹرکچر وہ ہے کہ آپ کی میری گاڑی کے لیے چلے. کتنے لوگ گاڑی اس ملک میں اون کرتے ہیں؟ میں نے حساب لگایا 4-5 ملین گاڑی ہیں اس ملک میں. کئی لوگوں کے پاس 2-2, 3-3 ہے, تو 1 یا 1.5 ملین لوگوں کے پاس گاڑی ہیں. ان کے لیے آپ انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں. باقی لوگ جو بیچارے موٹر سائیکل پہ چل رہے ہیں, جو سائیکل پہ چل رہے ہیں, جو پیدل میرے جیسے پھرتے ہیں, وہ بیچارے کیا کریں؟ میں نے اگلے دن جانا تھا سپر مارکیٹ اپنے گھر سے جو 1-2 کلومیٹر پہ سم تھنگ ہے, میرا سر پھٹ گیا کیونکہ سپر مارکیٹ میں جا ہی نہیں سکتا تھا کہیں سے. رستے میں آپ نے جنگلہ لگایا ہوا ہے بس کا, اس کے تھرو نکلنے کی کوشش, آگے اس کے اوپر بارب وائر لگائی ہوئی ہے. یار میرا مطلب کوئی طریقہ ہوتا تو پیدل چلنے والے آدمی کا کوئی حق نہیں ہے, صرف گاڑی والے کا حق ہے. یار آپ لوگ سیدھے سوچیں نا پہلے. اگر آپ سیدھا سوچیں گے اینکرز تو شاید قوم کو سمجھ آئے. شاید آپ پوچھیں ہمارے حکمرانوں سے کہ بھائی یہ کیوں پیسہ ضائع کرو؟ انڈر پاس فلائی اوور کی اس ملک میں کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر یہ واحد ملک ہے جہاں پارکنگ چارجز نہیں ہے. مجھے بتائیں آپ کے پاس پارکنگ چارجز کیوں نہیں ہے؟ میں مفت گاڑی نیچے کھڑی کر کے ہوں, آپ بھی کھڑی کر کے مفت آئیں. کیوں؟ اس وقت میری گاڑی پہ 500 روپے گھنٹہ چارج ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ انڈر پاسز اور فلائی اوور آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں؟ بالکل نہیں, آپ کی میرے فلاح و بہبود کے لیے, جو گاڑی والے لوگ. اور یہ اس میں ٹھیک ہے, ہمیں یہ جنرل بات تو نہیں کرنی چاہیے کہ کک بیکس یا اس میں پیسہ کمانے کے لیے, لیکن وہ پھر کیوں آخر ظاہر ہے حکومت یہ بنا رہی ہے. ہوگا, مجھے نہیں اس کے پاس, میرے پاس ایویڈنس نہیں, میں نہیں کہتا. ہوگا, ضرور ہوگا, انویسٹیگیٹ کر. بٹ پوائنٹ یہ ہے انڈر پاس فلائی اوور بند کر دیں, اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے پارکنگ چارجز لگائیں, اور مجھے فیسیلیٹیٹ کرے. میں آپ کے دفتر اس وقت سائیکل پہ آ سکتا تھا, میرا اتنے دور گھر ہے, میں سائیکل پہ آ سکتا تھا اور زیادہ جلدی پہنچ سکتا تھا بس سائیکل پہ, پر میرے پاس سائیکل چلانے کی جگہ ہی نہیں. اچھا, کفایت شعاری کی باتیں کی جاتی ہیں, کمیٹیاں ہر حکومت بناتی ہے, انہوں نے بھی بنائی, اس کے بعد اس میں سے نکلتا کچھ نہیں ہے, اور اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہا جاتا ہے جی کہ بیوروکریسی جو ہے اس کی ریسٹرکچرنگ کر دی جائے, لیکن وہ کفایت شعاری کا امپیکٹ نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ جب آپ کا ویژن ہی نہیں تو کیا آپ کمیٹی تو بناتے ہیں جب ویژن نہ ہو. میں کئی دفعہ ان کمیٹیوں میں بیٹھ چکا ہوں, جب ویژن نہیں ہوتی کمیٹیاں بناتے ہیں. یار ویژن ہو تو کمیٹی کی ضرورت نہیں. مجھے بتائیں پلیز, آپ اتنی ہم بڑی باتیں کرتے ہیں. یہ وہ ایلن مسک آج نکل گیا. ایلن مسک جنوری 20 کو آیا تھا حکومت میں. آج کیا ڈیٹ ہے جی؟ آج مئی, یعنی کہ 4 مہینے میں کام کر کے نکل گیا. ایجوکیشن منسٹری بھی ختم کر دی, یو ایس ایڈ بھی ختم کر دی, چیزیں ختم کر دی اس نے. کوئی کمیٹی کی ضرورت نہیں تھی. جہاں کرنا ہوتا ہے کام وہاں ہو جاتا ہے. اگر آپ لوگوں کی نیت ہی نہیں کام کرنے کی تو کمیٹیاں بنا کے بیٹھ جائیں. مجھے بتائیں اگر ایلن مسک 4 مہینے میں کر سکتا ہے تو آج آپ کے فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں میں ڈی این اے بدلوں گا, تو میں 1.5 سال ہو گیا. بھائی ڈی این اے بدلو تو صحیح. کوئی ایلن مسک کام کر کے نکل گیا, ٹھیک ہے. ارجنٹینا میں ملے ہی آیا تھا, اس نے کیا کیا؟ اس نے آتے ساتھ 15 منسٹریاں فارغ کر دی. ایک دن میں اس نے ٹھا کر کے بلیک بورڈ لے کے یوٹیوب پہ ویڈیو پڑے, اگین دکھائیں لوگوں کو, یہاں ایسے کر کے اس نے گون اس نے ختم کر دی. ٹھیک ہے. میگی تھیچر نے کیا کیا تھا؟ 1 سال میں سب کام کر گئی تھی. ریگن نے کیا کیا تھا؟ ایک دن میں سارے ایئرپورٹ کنٹرولرز کو ختم کر دیا. میگی تھیچر نے ایک الیکشن کے بعد سارے مائنرز کو فارغ کر دیا. دنیا جب چینج لانا چاہتی ہے تو لے آتی ہے. جو لوگ باتیں کرتے ہیں ہاں بڑے مشکل مسئلے ہیں, ہم کر نہیں سکتے مشکل, تو بھائی پھر نہ ہو, الیکشن نہ لڑو, چھوڑ دو. وہ بندہ ہے جو نر آدمی ہے جو الیکشن کرا, جو مشکل مسئلے سالو کر سکتا ہے.
کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایک بھی سیاسی جماعت ایسی ہے جس کے پاس اس کی معاشی ٹیم ہو؟ پوری الیکشن ان کے سارے مینیفیسٹوز انالائز کر کے رکھے ہوئے ویب سائٹ پہ. ان کے مینیفیسٹوز میں ہے ہی کچھ نہیں. پھوک ہے, پھوک, جیسے اڑان پاکستانی پھوک, اور کچھ نہیں ہے. اڑان پاکستان تو ایک پھونک ہے. پھوک, بالکل پھوک. یہ جناب کوئی کام کی بات تو کرو یار, کوئی سیدھی بات تو کرو, کوئی سیدھی بات تو کرو. تم کرنا کیا چاہتے ہو مجھے بتاؤ خدا کے واسطے. میں آپ سے بار بار پوچھتا ہوں جی مجھے بتائیے. مجھے کل فون آیا بینک کا, میرا بینک اکاؤنٹ وہاں 20 سال سے, کہ بھائی آپ بتائیں آپ نے سینئر کیمبرج کب کی تھی. میں نے کہا سر میرے بینک اکاؤنٹ سے کیا تعلق ہے, میرے بینک اکاؤنٹ سے کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے, میں نے کب میٹرک پاس کی, میرے بینک اکاؤنٹ سے کیا تعلق ہے. اچھا, بینک آپ سے یہ پوچھ رہا ہے؟ ہاں, میں نے کہا یار اس سے کیا تعلق ہے. آپ نے آئی ایم ایف کب جوائن کی تھی. میں نے کہا مجھے بتاؤ اس سے کیا تعلق ہے. آپ کے پاس میں نے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں, 20 سال سے اکاؤنٹ ہے, آپ کے پاس میرا سب کچھ ہے, اب اس کی کیا ضرورت ہے. یہ جان کے تنگ کرنے والے چیزیں ہیں, تنگ کرنے والی چیزیں ہیں کہ آپ کو تنگ کریں. پھر ایک ساتھ پہ فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ وی وانٹ اے کیش لیس اکانومی, دوسری طرف مجھے بینک اکاؤنٹ رکھنے نہیں دیتے. میں نے ایک دفعہ اپلائی کیا کریڈٹ کارڈ کے لیے, مجھے کہتے ہیں نہیں بھائی آپ کو نہیں مل سکتا کیونکہ آپ کی عمر 60 سال سے اوپر ہے. تو میں نے کہا میں مر جاؤں کیا کروں. آپ مجھے کہتے ہیں کیش لیس اکانومی, جو کریڈٹ کارڈ نہیں دو گے تو میں کیش لیس اکانومی میں کیسے جاؤں گا. پھر تو میں سونا گھر رکھ کے بیٹھوں گا نا. تو ان کو اپنی بات نہیں سمجھ آتی. بھائی کیش لیس اکانومی میں جانا ہے تو پھر ہر کسی کے پاس کیش لیس اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اگر آپ مجھے اکاؤنٹ ہی نہیں کھولنے دیتے تو پھر کیا کریں گے. ان کو اپنے آپ نے اسٹیٹ بینک نے ایسی ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہیں, کوئی بندہ آرام سے اکاؤنٹ ہی نہیں کھول سکتا. بھائی اکاؤنٹ کھولنے میں کیا پرابلم ہے. اکاؤنٹ کھولنا از مائی رائٹ. آئی ڈی کارڈ ملے ساتھ ہی اکاؤنٹ ملنا چاہیے, کیا مسئلہ ہے. یہ مافیا بیٹھا کدھر ہوا ہے جو پاکستان کے نظام کو جو ہے وہ چلنے نہیں دے رہا, رکاوٹ ڈالتا ہے؟ یہ آپ کی بیوروکریسی ہے, یہ آپ کی بیوروکریسی سیدھی سادھی. اصل ایلیٹ وہی ہے. یہ نہ بات کریں کہ اشرافیات, اشرافیات ایک ہی اشرافیات ہے, اس پہ پیپر لکھا ہوا ہے, ایک ہی اشرافیات ہے. وہ اشرافیات ہے جو سرکاری گھروں میں رہتی ہے, جو اپنے لیے سب کچھ چاہتی ہے. ٹھیک ہے, جس کے پاس سرکاری گاڑی ہے گرین نمبر پلیٹ والی, جو میں گنتا ہوں سارے اسلام آباد میں پھرتی رہتی ہے, میں گنتا رہتا ہوں روز. وہ گاڑیاں جو ہیں وہ گاڑیاں جب تک بند نہیں ہوں گی, جب تک یہ پیدل نہیں پھریں گے ہماری طرح, ان کو سمجھ نہیں آئے گی. جب تک اپنا پیٹرول نہیں ڈالیں گے ان کو سمجھ نہیں آئے گی. جب تک اپنا کرایہ نہیں دیں گے, جب تک اپنا بجلی کا بل نہیں دیں گے, ان کو سمجھ نہیں آئے گی. اور ان کی جو کنٹرول آتا ہے, مافیا کا جو کنٹرول آتا ہے, وہ اس طرح آتا ہے کہ آپ کو مجھے ذلیل کریں کہ جی آئیں. فار ایگزامپل ایک چیز مجھے کہتے ہیں آئی ڈی کارڈ کی کاپی لے کے آئے. اچھا پہلے تو مجھے بتائیں چاہیے کیوں ہے. اگر میرا آئی ڈی کارڈ الیکٹرانک ہے, میرا انگوٹھا بھی لگا ہوا ہے, میری پکچر بھی ہے, اس کے اوپر چپ بھی لگا ہوا ہے, تو پھر آپ کو فوٹو کاپی کیوں چاہیے. کاپی کیا کریں گے آپ. میں اکثر پوچھتا ہوں یار کاپی کریں گے کیا, یہ تو ساری الیکٹرانک ہے, اس پہ کاپی کیا کرنی ہے. اچھا پھر مجھے کہتے ہیں آئی ڈی کارڈ اٹیسٹ کروا کے لے گا. مجھے بتاؤ اٹیسٹیشن کیا ہوتی ہے. اٹیسٹیشن کا گورے کا تھا نا, کہ گورا اٹیسٹ کرے گا وڑائچ صاحب ایگزسٹ کرتے ہیں, وڑائچ صاحب ورلڈ وڑائچ صاحب ایگزسٹ کرتے ہیں. یار یہ اب گورا چلا گیا ہے یا نہیں گیا, یہ یہی ہے. ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے اٹیسٹیشن. پھر ایفیڈیوٹ کیا ہوتا ہے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی یہ طریقے کیا ہیں. پھر آپ اتنی موٹی فائل ہر چیز کے لے کے پھرتے ہو. پھر فائل کیا کرتے ہیں, فائل لے کے پھر آپ بیوروکریٹ دفتر بیٹھے رہتے ہیں باہر, 2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں, 3 گھنٹے انتظار کرتے ہیں. اگر کسی کا کوئی سفارش ہے تو سفارش والا آپ کو بندہ اندر کر دے گا, ورنہ آپ اندر ہی نہیں جا سکتے. اچھا, پاکستان کے اندر جو سول سروس کے حوالے سے, خاص طور پہ جو CSS کا نظام ہے, اس میں تبدیلی کے حوالے سے بڑی سوچ بچار ہوئی. اس میں کئی اسپیشلائز ڈومینز کریٹ کرنے کے حوالے سے بات ہوئی, 40 کمشنر, لیکن آج تک کوئی یہ کر نہیں سکا. احسن اقبال صاحب نے بھی اس پہ بڑی کوشش کی کرنے کے حوالے سے. حسن اقبال نے کوئی نہیں کی جی, باقی لوگوں نے کی ہے, بہت کوشش کی. انہوں نے تو عشرت نے بھی کی ہے, وہ تقریباً تو بڑی کرتے ہیں پر کوشش کوئی نہیں کر سکتے. یہ عشرت صاحب کرتے ہیں, کی تھی انہوں نے کوشش. لیکن وہ کامیاب کیوں نہیں ہوئے. نہیں ہو سکتے. یہ جو سسٹم ہے, پرائم منسٹر کو یہ لوگ قابو کر لیتے ہیں. یہ پرائم منسٹر کو جب قابو کر لیتے ہیں تو پرائم منسٹر ہل نہیں سکتا ان کے بغیر. ساری ڈائری پرائم منسٹر کی یہ کنٹرول کرتے ہیں, ساری فائلیں یہ کنٹرول کرتے ہیں, سب. پرائم منسٹر تو بیچارہ بلائنڈ ہے بغیر ان کے. یہ چند بیوروکریٹس ہوتے ہیں جو پرائم منسٹر کو قابو کر لیتے ہیں. یہ کون کون ہوتے ہیں؟ خان صاحب کو ہی سمجھایا تھا کہ بھائی تم نے اگر آنا ہے اس جگہ تو اپنے عملہ لے کے آؤ. اگر وہی لے کے آنے بندے تو وہ پھر آپ کو کچھ نہیں کرنے دیں گے. اور اب سمجھ آتی تھی لوگوں کو بات. پر شہباز شریف صاحب نے ان کو قابو کر لیا, ان کے ساتھ چلتے ہیں, وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں. تو ایک شادی ہے ان سب کی, اور یہ اسی طرح چلے گا سسٹم. یہ چینج نہیں ہو سکتا. اس کو چینج کرنے والا بندہ ابھی تک کوئی آیا نہیں. شہباز شریف صاحب نے انہیں قابو کیا ہوا ہے یا انہوں نے شہباز شریف صاحب کو قابو کیا ہوا ہے؟ میوچولی. شہباز شریف صاحب جب پنجاب میں تھے یہ بیوروکریٹس کے تھرو چلتے تھے. یہاں آئے ہیں انہیں کو لے آئے ہیں. تو ان کی ایک ٹیم ہے بیوروکریٹس کی جن کے ساتھ چلتے ہیں. وہ ان کا مائنڈ سمجھتے ہیں. ان کا مائنڈ یہ ہے کہ جلدی پروجیکٹ لگاؤ, بغیر سوچے پروجیکٹ لگا دو. جیسے میٹرو لگائی ہے بغیر سوچے. جیسے مجھے یاد ہے اورنج لائن کی جو فیزیبلٹی تھی ہائی کورٹ نے بھی مانگی تھی, انہوں نے نہیں دی.
آج تک کسی کو فیزیبلٹی نہیں دی. تو جب تک فیزیبلٹی باہر نہیں نکلتی آپ کامنٹ کیا کریں گے؟ اور فیزیبلٹی پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. اچھا آئی پی پیز ہوں, اورنج لائن ہو یا میٹرو ہو, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بغیر فیزیبلٹی کے, ہر کوئی, شہباز شریف نہیں, ہر کوئی کرتا ہے, ہر بندہ, یہ ایون عمران نے کیا تھا, یہ بغیر ڈیلیبریشن کے چلے جاتے ہیں ایگزیکیوشن میں. ہماری ریت بن چکی ہے یہ. ہم کبھی بغیر سوچے سمجھے سب کچھ کرتے ہیں. جب ورلڈ بینک ایک پروجیکٹ لے کے آتا ہے, اے ڈی بی لے کے آتا ہے, ہم اس پہ کوئی بحث و مباحثہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں آگے بس پیسے پکڑو, آگے چلو. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان, ہم جب ٹیکس ریفارمز کی بات کرتے ہیں, ٹیکس ریفارم وہ کیسے ہوں گی جب ٹیکس کا جو سربراہ ہوگا, ایف پی آر کا جو سربراہ ہوگا, وہ بھی ایک ڈی ایم جی افسر ہوگا, وہ اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوگا ٹیکسیشن کے حوالے سے, لیکن ہر مرتبہ یہ تجربہ کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیے جی, ہم نے اس پہ کتاب لکھی ہوئی ہے. آئی ہوپ یو ہیو دا چانس ٹو لک ایٹ دیز تھنگس. کتاب پوری لکھی ہوئی ٹیکس ریفارم پہ. دوسری چیز یاد رکھیں, ٹیکس ریفارم پہ آپ نے $1.5 بلین کا لون لیا ہوا ہے. ہم نے $1.5 ارب لیا ہوا ہے کہ ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. ہاں, آپ نے پہلے کوئی پتہ نہیں 100-150 بلین لیا تھا, پھر 300 لیا, پھر 300 لیا, پھر 300 لیا. وہ جو لونز ہیں وہ ٹیکس ریفارم کے لیے. ابھی اس کے اندر پتہ نہیں کتنے, سنا اخبار میں آیا تھا, مجھے نہیں پتا, 2000 گاڑیاں خریدی گئی ہیں. ان لوگوں نے بوریاں بھر کے 2000 وہ نہیں ہوتے جو ہوتے کیا کہتے ہیں اس کو, ڈالے ہوتے ہیں, وہ خریدے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کیا بوریاں بھر کے پیسہ لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے, یہ کتنی باری ہو چکا ہے یہ کام. یہ چل رہا ہے 1998 سے کہ ہر سال 200-300 بلین کا لون آ جاتا ہے. وہ لون ٹیکس ریفارم پہ لگتا ہے, اس کے اندر یہ گورے آ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. ٹیکس ریفارم کوئی نہیں, ہمارا ٹیکس کا سسٹم خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بات بڑی سمپل ہے کہ آپ ٹیکس ریفارم کرنا چاہتے بھی نہیں. ہزاروں کمیشن بن چکی ہیں, اگین وہی بات ہے, پر کمیشن جو بنتی ہے اگین اس میں وہی لوگ آ جاتے ہیں, پرانے لوگ آ جاتے ہیں, وہی بیوروکریٹس, وہی پرانے لوگ. کوئی آپ اچھا اکانومسٹ نہیں ڈالنا چاہتے. آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ سے اچھے اکانومسٹ کو ڈالیں. جب یہ ٹیکس ریفارمز کرنے جاتے ہیں یا معاشی ریفارمز کرنے جاتے ہیں, ایک کفایت شعاری کرنے جاتے ہیں, تو اس میں یہ کس قسم کے لوگ ڈالتے ہیں؟ میں نے بتایا نا, وہی بیوروکریٹس ڈالتے ہیں اور وہی ڈونرز کے کنسلٹنٹ ڈالتے ہیں. وہ آ کے بناتے ہیں ریفارم پیکیج, اور پھر ریفارم پیکیج کو دیکھتا ہی کوئی نہیں. ریفارم پیکیج کا جو میرا ریفارم پیکیج ہے, ہم نے جو بنایا ہے, ہم نے بھی کمیشن بنا کے بنایا تھا. میں نے بنایا تھا, شاہد کاردار, شبر زیدی, سلمان شاہ, بہت سارے لوگوں کو ملا کے بنوایا تھا. ایک چیز ہے پریڈکٹیبلٹی. آپ کو, مجھے بزنس مین کو پتا ہو اگلے 20 سال ٹیکس کیا ہوگا. میں نے بزنس کیا چلانی ہے اگر مجھے پتہ ہی نہیں. کل صبح میں چائے کا اسٹال بھی لگاؤں گا, کل ٹیکس آپ نے بدل دیا تو میرا چائے کا اسٹال ختم ہو گیا. بڑی بزنس لگائی تو بڑے گھر کو گیا نا. تو ٹیکس کا نظام چینج نہیں ہونا چاہیے 20 سال تک. یہ جو ہر بجٹ میں اوپر نیچے کرتے ہیں, یہ ایک سوئسائڈل پل ہے. پھر آپ کہیں گے کوئی آگے بزنس لگائے, کیوں لگائے؟ کل جی ایس ٹی 17 ہوئے گا, پھر 18, پھر 20, کبھی کچھ ہوگا, کبھی کچھ ہوگا, کبھی کارپوریٹ انکم ٹیکس 40, کبھی 10. یار ایک دفعہ اسٹیبل تو کرے. دنیا جہان میں ٹیکس پالیسی کو روز چینج نہیں کرتے. آپ ٹیکس پالیسی کو اسٹیبل رکھتے. پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیکس کو سمپلیفائی کریں. میں نے ٹیکس دینا ہے تو مجھے یار عجیب چیزوں میں تو نہ ڈالیں نا. میں ٹیکس دوں گا, میں اپنے 10 روپے ڈپازٹ کروں, بیٹھ جاؤں چپ کر کے. اگر آپ کہیں گے نہیں 10 روپے یہ جوتے پہ بھی دو, 5 روپے شرٹ پہ بھی دو, 15 یہ بھی دو, 15 وہ بھی دو, تو میں ہمارے بجلی پہ 15 دو, پھر 20 ادھر دو, پھر 30, یار تو پھر تو یہ ٹیکس نظام تو نہیں نا. ایک عام پاکستانی جس سے ٹیکس جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے, ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے, وہ کتنا فیصد ٹیکس, کوئی آپ کو اندازہ ہے وہ کتنے فیصد ٹیکس دیتا ہے؟ اور ایک جو اشرافیہ میں بیٹھا ہوا شخص ہے وہ اس کو بائی پاس کس طرح سے بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں, یہ بھی باتیں غلط ہیں. اشرافیہ میں جو لوگ اوائڈ کرتے ہیں وہ یہ بیوروکریٹس ہی ہیں. ان کے گھروں پہ ٹیکس نہیں ہے, ان کی گاڑیوں پہ ٹیکس نہیں ہے. ان کی گھر اور گاڑی ٹیکس فری ہے. ان کے جو باقی وہ کیا کہتے ہیں ارننگز ہیں, جو بورڈ چھوڑ, وہ ٹیکس فری ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے اوپر ہے. باقی اشرافیہ بیچارے کیا کرتے ہیں یار. یہ تو ایک بن گئی ہے ایک سٹوری کہ پتہ نہیں ٹیکس اوائڈنس. اور یہ یار ٹیکس اوائڈنس کون سی ہے؟ ایک اور سٹوری بہت بڑی ہے, ریئل اسٹیٹ میں پتہ نہیں کتنا پیسہ کھایا جا رہا ہے. سارا فراڈ ہے, بکواس ہے. آپ مجھے بتا دیں, میں آپ سے بار بار پوچھتا ہوں, سب سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیں یار ریئل اسٹیٹ میں کون پیسہ بنا رہا ہے؟ ایک ملک ریاض, 1-2 لوگ ہی ہیں نا. ہم لوگ جو میں نے انویسٹ کیا وہ ریئل اسٹیٹ میں پیسہ پچھلے 30 سال سے میں نے تو کوئی نہیں بنایا, میں نے تو لوز ہی کیا. ٹھیک ہے, یہ جو باتیں بنی ہوئی ہیں, آپ مجھے بتائیں ٹیکس پالیسی سمپل بات کیوں نہیں ہے؟ وائی کینٹ وی پے ٹیکس سمپلی؟ اور وائی از اٹ کہ ہمیں روز تنگ کیا جاتا ہے, آپ نے یہ رپورٹ نہیں کیا. وہ یہ کیا رپورٹ کرنا ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے, جو ابھی نئے سال کا بجٹ آنے والا ہے, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ہر مرتبہ کہا جاتا ہے جی اب عوام کی ایک جو بنیادی وہ جو منیمم ویج ہے اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے, جی کہا جاتا ہے جو آخری سلیب ہے اس میں پھر کوئی ریلیف دے دیا جائے. ایک عام آدمی کو کچھ ملتا نظر آ رہا ہے آپ کو اس بجٹ میں؟ بجٹ میں عام آدمی کو مل ہی کیا سکتا ہے؟
ملنا بھی کیا چاہیے. ایک تو یہ بھی ہماری بلیف سے غلط ہے. ریلیف کیا ہوتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ریلیف کیا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ریلیف کیا تھا. جب میں بچہ تھا نا تو میں کمزور بچہ تھا, تو مجھے آپ کے جیسے تکڑے لوگ آ کے مار کے نا گردن پہ بیٹھ جاتے تھے, کیونکہ آپ سانس لینے دوں, ریلیف دے دوں تو ہو جاتا. تو یار یہ ریلیف ہوتا ہے. ریلیف کیوں دینا آپ نے مجھے؟ ریلیف نہ دیں, میں تو اس پہ لکھ کے نا پلیز ریلیف نہ دیں. ایک بندے کو اپرچونیٹی دیں. اپرچونیٹی کیا, جیسے میں نے ایک دفعہ یہاں کیا تھا, کھوکھے لگوائے تھے G11 میں, انہوں نے توڑ دیے. کھوکھے کیوں نہیں لگا سکتے بچے؟ جج صاحب کہتے ہیں کھوکھے نہیں لگا سکتے, ہماری گاڑی چل سکتی, کھوکھے نہیں لگ سکتے. مجھے بتائیں نیو یارک میں دیکھ رہا ہوں, نیو یارک میں 1.5 لاکھ یا کتنے میں نے کاؤنٹ کیے تھے کھوکھے ہیں, ٹھیک ہے. سنگاپور میں کتنے ہیں, چائنا چل جائیں کتنے کھوکھے ہیں, یا کھوکھے کیوں نہیں لگ سکتے؟ آپ کھوکھے نہیں لگانا دینا چاہتے, آپ کہتے ہیں ہماری انڈر پاس پہلے بنے, فلائی اوور بنے. انڈر پاس فلائی اوور سب سے غلط چیز ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2, آپ مجھے بتائیے کیا اپرچونیٹی. آپ بزنس کھولتے ہیں, بزنس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, جوتے مار مار کے بیڑا غرق. پہلے بینک اکاؤنٹ کھولنا بزنس کا بہت مشکل ہے, دوسرا پھر ٹیکس والا پیچھے پڑ جاتا ہے. میں تو کہتا ہوں جو بزنس نہیں کھولے 10 سال کے لیے اسے پوچھیں کچھ نہ, 10 سال کے بعد اسے پوچھیں. پہلے موریٹوریم میں 10 سال آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھنا, جتنا ٹیکس دیتا دے دیں. 10 سال کے بعد ہم پوچھیں گے, یا 10 سال ٹیکس فری کر دیں. نئی بزنس تو چلاؤ یار. باقی میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو آپ لوگوں کو نہیں پتا, جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ہمارے پاس کوئی بزنس ہے ہی نہیں. ہماری اسٹاک مارکیٹ آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ اگین آپ پڑھتے نہیں نا جو ہم چیزیں لکھتے ہیں. ہماری اسٹاک مارکیٹ کتنی ہے؟ اب تو وہ تاریخ کو, وہ جو ہے تاریخ کا جو لاکھوں کا انڈیکس جو ہے وہ ہو گیا. ماشاء اللہ. آپ کو پتہ نہیں, اگین آپ بچے ہیں, آپ کو یاد نہیں ہوگا, شاید اپنے والد صاحب سے پوچھیں. ایک بھولو پہلوان تھا, پتہ آپ کو بھولو پہلوان کا؟ وہ رستم زمان تھا, ماشاء اللہ اس کو مربع ملے, سب کچھ, دنیا کا چیمپئن تھا. وہ کبھی لڑتا نہیں تھا, پہلی دفعہ لڑا, اس کو انوکی نے آ کے اس کے بھائی کو وغیرہ جوتے مار کے فیملی ختم ہو گئی. دیکھیں گھر بیٹھے سب چیمپئن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم خدا کے واسطے وی آر نو بڈی ان ٹرمز آف بزنس. ہماری بزنسز اتنی چھوٹیاں نہ ہونے کے برابر ہے. جو بینک ہے سب سے بڑا $1.2 بلین کا, وہ ملیشیا میں ایک بینک ہے, مے بینک $40 بلین. دبئی میں ایک بینک ہے جو $30 بلین کا ہے. یار آج کل کوئی بزنس جو 30-40 بلین ڈالر کی نہیں ہے, وہ تو بچی بزنس ہے, وہ تو بزنس کے برابر نہیں ہے. آپ کی OGDC جو حکومت کی کمپنی ہے, سب سے بڑی کمپنی ہے اسٹاک مارکیٹ, $3 بلین کی ہے. آپ کی ٹوٹل اسٹاک مارکیٹ 10% آف GDP ہے. 10% آف GDP اسٹاک مارکیٹ نہیں ہوتی, مذاق ہے. انڈیا کی اسٹاک مارکیٹ 110% ہے, ملیشیا کی اسٹاک مارکیٹ 100% ہے. ساری دنیا میں 100% سے نیچے اسٹاک مارکیٹ کوئی نہیں ہے. اب مجھے بتائیے آپ کی اسٹاک مارکیٹ 10% کیوں ہے؟ میں تو پہلی چیز اگر فائنانس پر میں پہلے پوچھوں یہ کیوں بھائی. اب مجھے بتائیے کوئی کیپٹلسٹ اکانومی ہو سکتی ہے وداؤٹ اے اسٹاک مارکیٹ؟ تو وائی آر یو رننگ اے کنٹری وداؤٹ اے اسٹاک مارکیٹ؟ پھر ہم نعرے لگا رہے ہیں ہائے بڑھ گئی. یار 10% اگر بڑھ گئی تو کیا بڑی بات ہے؟ مجھے بتائیں 100% آف GDP کیوں نہیں ہے؟ یہ اورنگزیب صاحب کو سوال پوچھنا چاہیے, 100% آف GDP کیوں نہیں ہے؟ اس پہ تو میں روز میٹنگیں کروں, پوچھوں بھائی کیوں نہیں ہے, بھائی کیوں نہیں ہوتی؟ اور ہماری کمپنیاں کیوں بلین ڈالر کی کمپنی نے کیا آپ کی اکانومی کو بنانا ہے؟ چھوارے والی اکانومی ہے یہ, کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یا تو 30-40 بلین ڈالر مجھے کمپنی دکھا. آپ کو پتہ ہے انڈیا میں کمپنیز کی کیا ویلیو ہے؟ ٹاٹا کی کیا ویلیو ہے؟ 360 بلین. پتہ ہے امبانی کی کیا ویلیو ہے؟ 250 بلین. او یار لیٹس گیٹ انٹو دی ریئل ورلڈ, لیٹس ناٹ پریٹینڈ لیو ان اون ببل کہ ہاں ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں. کیا اچھا کر رہے ہیں؟ آپ کی ایک کمپنی کسی ویلیو کی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ SIFC جو ہے ابھی سنگل ونڈو کا کانسیپٹ ہے, اور یہ فیسیلیٹیشن, یہ جو تمام آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی چیزیں کہ ٹیکس کے حوالے سے ان کو تنگ نہ کیا جائے, ان کو اکاؤنٹ اوپننگ کے حوالے سے ان کو سنگل ونڈو پہ ساری فیسیلیٹیشن ملے, SIFC کو ہم کوئی امید کہہ سکتے ہیں کوئی بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی؟ SIFC ایک بہانہ ہے اسٹیٹس کو رکھنے کا. یا تو کریں نا جو ایلن مسک نے کیا, یا تو کریں جو ملئی نے کیا, کہ کہیں جی SIFC ہے ہوں جڑے نے کم روکیا اس کا ہم گاٹے توڑ دیں گے, کہانی مکی, ڈپارٹمنٹ بند کر دیں گے جو نہیں. فار ایگزامپل بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ بنا تھا انویسٹمنٹ بڑھانے کے لیے, انویسٹمنٹ آج تک نہیں بڑھی. انویسٹمنٹ GDP ریشو وہیں کا وہیں ہے پچھلے 20, 30, 40, 50 سال سے. تو انویسٹمنٹ GDP ریشو نہیں بڑھتا تو BOI کیا کر رہی ہے؟ پوچھیں, سوال ہی نہیں پوچھتے ہم. ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اس بیوروکریسی کے, سول بیوروکریسی کے آگے بے بس نظر آتی ہے. اسٹیبلشمنٹ دیکھیں جی, they've done a good job fighting a war. Their job is not the economy. ان کی بھی جو انٹیلیجنس ہے وہ تو یہی جاتی ہے نا کہ بینکر کو پکڑ لیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں اکانومی کا, تو ان کو بینکر اور اکنامک سے ڈفرینس ہی نہیں پتہ. وہ تو بینکر ڈھونڈ لاتے ہیں, ان کو کیا پتہ ہے. اور ان کو بھی پتہ ہے کہ اسٹیٹس کو پورا رکھنا ہے.
ہماری جو برطانیہ کے رجیم ہے، آرمی جوڈیشری، یہ وہ سب برطانیہ کے رجیم رکھنا چاہتے ہیں. ہمیں برطانیہ کے رجیم توڑنی ہے، ماڈرن زمانے میں آنا ہے. ہم سب ڈیجیٹائزیشن کی باتیں کرتے ہیں، پر ہماری اکانومی کتنی ڈیجیٹل. جیسے میں نے کہا نا، میرا اکاؤنٹ بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ میرے سینئر کیمبرج کی سرٹیفکیٹ چاہیے. وہ یار میں نے 60 سال پہلے کیا تھا سینئر کیمبرج، میں کہاں سے لے کے آؤں سرٹیفکیٹ؟ ٹھیک ہے. اب بچوں والی باتیں یار، ان کو کیوں ضرورت ہے؟ یا تو میرے کو نوکری کے لیے اپلائی کرو، نوکری کے لیے اپلائی کرو، آئی ہیو گاٹ اے پی ایچ ڈی فرام دا بیسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ، وہ نہیں کاؤنٹ کرے گی. نہیں جی نہیں، وہ بھی ڈگری لے کے آؤ. یار یہ تو بچوں والی باتیں ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہے. اچھا اب تجارت کی بات کر لیں. جیسے کہ میں اگر اولمپک کا گولڈ میڈل جیت لاؤں، مجھے کہیں گے بھائی تم نے وہ اسکول میں کیا جیتا تھا. اچھا اب تجارت کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان کو صدر ٹرمپ جو ہیں خاص طور پہ یہ جنگ رکوانے کے لیے دونوں ملکوں کو انہوں نے تجارت کی آفر دی. پاکستان کے لیے اب کیا اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ تجارت وہ کن شعبوں میں کر سکتا ہے؟ دیکھیے جی، تجارت کرنے کے لیے تجارتی ہونے چاہیے. اگر پدی کمپنی کیا تجارت کرنی ہے؟ میں سیالکوٹ گیا، سیالکوٹ میں ایک کمپنی جو سی اس کی سب سے بڑی کمپنی سیالکوٹ میں $200 ملین. $200 ملین کیا ہے؟ سلیکن ویلی میں ہر بچے کی بیک پاکٹ میں $200 ملین پڑا ہے. کمپنیاں بڑی بڑی بنائیں جو کام کر سکے یار. اگر وہ بیچاری پھنسی ہوئی ہیں اپنے ٹیکس کے فارم میں بھر کے، انہوں نے کیا ٹریڈ کرنی ہے؟ باتیں ہیں ٹریڈ کریں گے، کیا ٹریڈ کریں گے آپ امریکہ کے ساتھ؟ امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کھلی تھی آپ کی 50 60 70 سال. آپ نے کیا کیا ابھی تک؟ کوئی مارکا مارا ہے؟ ٹرمپ نے کیا آپ کو دینا جو آپ کو نہیں تھا پہلے؟ اور پوری دنیا میں ٹریڈ کھلی ہے. آپ کیا ٹریڈ کرتے ہیں؟ آپ ایران کے ساتھ کیا ٹریڈ کرتے ہیں؟ آپ ازبکستان کے ساتھ کیا ٹریڈ کرتے ہیں؟ آپ تو ٹریڈ کرنے کو تیار ہی نہیں. آپ کی تو ساری ٹریڈ لوکل ہوتی ہے یہاں، کہ ہمیں ایس آر او دے دو، ہمیں پروٹیکشن دے دو، ہمیں سبسڈی دے دو، ہمیں جناب ٹھیکے دے دو پلاننگ کمیشن کے. بس ایک تو پلاننگ کمیشن بنی ہے، پلاننگ کمیشن کو خدا کے واسطے بند کریں. مودی نے بھی کر دیا، آپ بھی بند کریں. خدا کے واسطے کوئی ریفارم لائیں. ریفارم تو کرنا ہم نے کوئی نہیں. ہم نے وہی نظام چلانا ہے 1960-50 والا. منسٹر بن کے بیٹھ جاؤ بس، اس کے بعد تقریریں کرو، کہانی مکی. پاکستان سی پیک سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکا؟ دیکھیں سی پیک ایک چائنیز انویسٹمنٹ کی چیز ہے. اس کے اندر کوئی اتنا خاص پیسہ نہیں ہے. $2 بلین سال کا آ جاتا ہے تقریباً. ٹھیک ہے، $2 بلین سال کا ہمارے جی ڈی پی کا آدھا 0.5% ہے. کیا فرق پڑے گا اس سے؟ یہ سی پیک گیم چینجر ایک اہم بنایا ہوا ہے تماشا. گیم چینجر یہ ہے. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیے وڈائچ صاحب، could your father change your game؟ ٹھیک، گیم چینجر آپ خود ہی ہیں. اگر آپ سوچ رہے ہیں آپ کا باپ آپ کی گیم چینج کرے گا یا کوئی بزرگ گیم چینج کرے گا، آپ نہیں چینج کر سکتے. گیم چینجر ہم لوگ ہیں. اپنے اوپر سے بات نہ اٹھائیں. چائنا نے ہمیں اپرچونیٹی، اچھی بات ہے چائنا ہمارا دوست ہے، میں چائنا کو برا بلا نہیں کہتا. چائنا نے کوئی غلطی نہیں کی، انہوں نے آ کے انویسٹ کیا اور بڑا اچھا انویسٹ کیا. اب ان کے پیسے تو واپس کریں. ہم پیسے بھی نہیں واپس کرنے کو تیار، کیونکہ ہم نے ان سے غلط پروجیکٹس لگوائے. انہوں نے بیچاروں نہیں لگائے، انہوں نے کچھ اور پلان کیا تھا. ہم نے غلط پروجیکٹس لگوائے ہیں، تو ہم آپ پیسے واپس کریں. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ہم فل تعاون کریں نا. ہم چائنا کے ساتھ ہاف ہارٹڈ تعاون کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم چائنیز بندے کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، پھر ہم چائنیز کو پراپرٹی رائٹس نہیں دے سکتے. ہم گودر چائنا کو پکڑائیں اور کام کریں. میں نہیں کہتا گودر اب چائنا کو آپ اس طرح دیں، ٹھیک، اس کو ایک ڈیوٹی فری زون بنائیں، اس میں ایک نظام بنائیں. میں 2011 میں چائنا گیا تھا ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن. میں نے وہاں جا کے کہا تھا کہ یار اس کو ڈیوٹی فری زون بناؤ، اس کو علیحدہ کرو پاکستان سے، ایڈمنسٹریٹولی اسپیکنگ، ناٹ نیسسریلی کہ کوئی پاکستان سے باہر نکل جائے. دنیا نے کیا ہوا ہے، ہانگ کانگ چین نے یہ کیا ہوا ہے، مکاؤ کو چین نے یہ کیا ہوا ہے، دبئی نے ڈی ایف سی بنائی ہوئی ہے، دنیا جہان نے آف شور سینٹرز بنائے ہیں. میرا ایک کلاس فیلو ہے پال رومر، میں نے زرداری کو بھی کہا تھا جب یہ پریزیڈنٹ تھا، میں نے کہا اس کو میں بلا لیتا ہوں. میں نے پال کو فون بھی کیا، وہ کہتا میں آ جاتا ہوں. پھر میں نے کہا یار نہ آئیں تو تیری بات نہیں ہے، سنیں گے پاگل لوگ ہیں. اس نے ایک بڑی چیز بنائی ہے، دنیا فالو کری ہے، چارٹر سٹیز کیا بنائے، ایک سٹی جہاں کے آپ کا نظام ٹھیک ہے. اچھا چائنا جو ہے سی پیک میں کچھ اور منصوبے لانا چاہ رہا تھا، ہماری بیوروکریسی اور اس وقت کی گورنمنٹ نے اس کو کسی اور کام پہ لگا دیا. بالکل لگا دیا، تو کیا کریں؟ کون سے منصوبے لگنے چاہیے تھے جو نہیں لگے؟ دیکھیں جی، منصوبے جو لگنے چاہیے ہمیں پہلے سوچنا چاہیے ہم اپنے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں. دیکھیں ہمارا جو عقیدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم بگڑے ہوئے بچے ہیں. چین آ کے سڑکیں بنائے گا، چین آ کے یہ سب کچھ کرے گا، اور ہم کیا کریں گے؟ ہم گولف کھیلیں گے، ماں کے لاڈلے گولف کھیلیں گے، ماں کے لاڈلے صبح بیٹھ کے پراٹھے کھائیں گے. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مجھے پہلے بتائیں. چین تو آ کے $2 بلین کے بیچارہ آ کے آپ کے ڈیم بھی بنا دیے، اس نے یہ بھی کر دیا. آپ نے کیا کیا؟ پہلے سوال یہ پوچھیں ہم کیا کریں گے. چین ہماری مدد کر سکتا ہے، چین ہماری گیم نہیں کھیل سکتا. گیم وڈائچ صاحب آپ کو خود کھیلنی ہے. اگر آپ نے جا کے گولف کھیلنی ہے، سوئمنگ کرنی ہے، ٹینس کھیلنی ہے، آپ نے گیم کھیلنی ہے.
یا اگر آپ نے بابر اعظم بننا ہے, آپ نے کھیلنا ہے, وہ جو کوچ آتا ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اچھا یہ بتائیے کہ چین اور امریکہ یہ جو مرضی ہے کر لیں, جب تک ہم خود نہیں سدھریں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. نہ امریکہ کی آفرز جو ہیں وہ کسی کام آئیں گی, نہ جو چین کی یہ سرمایہ کاری کسی کام آئے گی. بالکل 100% کریکٹ, 100% کریکٹ. گیم ہمارے ہاتھ میں. پہلے آپ مجھے بتا دیجیے, سوری سمپل سا سوال آپ سے پوچھتا ہوں جو میں روز پوچھتا ہوں, ہمارا کلچر کیا ہے؟ آپ کام کرتے ہیں؟ آپ کی پرسنل بات نہیں کر رہا, ہم لوگ کام کرتے ہیں. چلے میرے ساتھ سیکریٹریٹ میں خود رہا ہوں وہاں, چلے آئے صبح کل 9 بجے کھڑے ہو جاتے ہیں, گن لیتے ہیں کتنے لوگ ٹائم پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, 2 بجے چل جاتے ہیں دوبارہ, دیکھتے ہیں کتنے لوگ دفتر میں بیٹھے ہیں. مجھے بتائیں پہلے لوگ تو میں یہ چلے ایک اور طریقے سے گن لیتے ہیں, اسلام آباد میں رش آور کب ہوتا ہے؟ میں نے کئی ڈرائیوروں سے پوچھا ہے, میں ان ڈرائیو بہت لیتا ہوں, کئی ڈرائیوروں سے پوچھتا ہوں کہ یار بتاؤ کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی رش آور صرف اسکول کے ٹائم پہ ہے, باقی رش آور نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں دفتر کے ٹائم پہ کوئی رش آور ہوتا ہے؟ صبح 9 بجے کوئی رش آور ہوتا ہے؟ کوئی شام کو 5 بجے رش آور ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, چھٹی کے ٹائم بہت ہوتا ہے. چھٹی کا ٹائم کہاں ہوتا ہے؟ کون سی چھٹی کا ٹائم کون سی, 2 بجے یا 5 بجے؟ ٹھیک ہے, آپ کا بھی ٹائم بھی نہیں کلیئر, آپ کیا کام کرتے. پھر آپ بتائیں جب آپ دوپہر کی چھٹی لیتے کتنے گھنٹے کی چھٹی لیتے؟ چینیوں سے پوچھیں نا, چینی کہتے ہیں ہم بندے کو یہاں لگاتے ہیں وہ ٹائم پہ آتا ہی نہیں. پھر آپ مجھے بتائیں اب عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں, کتنی چھٹی لیں گے لوگ؟ ہفتہ 10 دن چھٹی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ بتائیں کتنی خالائیں مر جاتی ہیں, کتنی نانیاں مر جاتی ہیں. پاکستان میں کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا, کرنا ہی نہیں چاہتا, سمپل بات یہ ہے. اور خاص طور پہ سرکاری ملازم, اس کو آپ نے ہڈ حرامی کی عادت ڈال دی ہے. اس کی وجہ سے میں 50 یونیورسٹی میں گیا ہوں, بات کرتا ہوں بچوں سے, بچے سب کہتے ہیں مجھے سرکاری نوکری چاہیے. میں پوچھتا ہوں کیا کرنا ہے سرکاری نوکری, میں کہتا ہوں کیوں؟ کہتے ہیں کام کوئی نہیں کرنا پڑتا. اب آپ مجھے بتائیے خدا کے واسطے, جب آپ نے ایک لیزی نیشن بنا دی جو کام نہیں کرنا چاہتی, جو ہڈ حرامی چاہتی ہے, تو پھر وہ کیا چینج لائے گی بھائی؟ گورا جو ہے یا چینی تو کام کا کیڑا ہے, وہ تو کام کرتا ہے سارا. میں امریکہ 40 سال, میرے IMF کے کالج جو سرکاری ملازم تھے وہ ہفتے میں 60 گھنٹے کام کرتے تھے. ویکینڈ پہ کتنے لوگ آتے تھے دفتر؟ ٹھیک ہے, شام کو لوگ 8 بجے جاتے تھے گھر. یار کام کرنے کی عادت ہمارے پاس ہے, مجھے بتا دیں, میں مان جاؤں. میں جب سرکاری ادارے ہیڈ کرتا تھا, یہ PID اور میں تو روڈ پڑتا تھا, کام کرنے کی عادت ہی کسی کو نہیں تھی. اور جب میں کسی کو کچھ کہوں کیس ہو جاتا تھا میرے خلاف, اور جج صاحب کہتے تھے ان کو تو ماشاءاللہ پروموشن دو. جج صاحب کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا, بٹ پروموشن دے دو. تو پھر پروموشن دے دیتے ہیں ہر کسی کو بھائی. تو آپ اپنا پہلے کلچر ٹھیک کریں, آپ میں کام کی عادت ہے. نمبر 2, آپ کی میٹنگ ہے, میں دیکھتا ہوں کیبنٹ کی میٹنگ آج تک ٹائم پہ نہیں شروع ہوئی. آپ کے منسٹر سے ٹائم لے لیں, مجھے بتا دیں کوئی ٹائم پہ آ جائے. کبھی ہم کانفرنس کراتے تھے, منسٹر صاحب آنا چاہتے تھے, خود ہی کہتے تھے فون کر کے مجھے بلاؤ, پھر 2 گھنٹے لیٹ آتے تھے, ساری چیز برباد. کیوں بھائی لیٹ آتے ہیں؟ امریکن پریزیڈنٹ کبھی لیٹ نہیں ہوتا, امریکن صدر کبھی لیٹ نہیں ہوتا. میں گیا تھا پاکستان امریکہ کے ڈائلاگ پہ, ان کے ساتھ منسٹر بھی ساتھ تھے, سارے تھے. میں ان کو کہا دیکھو یار یہ تو 5 منٹ لیٹ نہیں ہوتے, اور ٹریجری سیکرٹری وغیرہ سب آتے تھے, کوئی لیٹ نہیں ہوتا تھا. تو آپ لوگ تو کبھی ٹائم پہ نہیں آتے. تو پہلے تو یہیں سے شروع کر لیتے, آگے پھر بات کریں گے. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان میں کرپٹو پہ اب بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. اربوں ڈالرز جو ہیں یہ قومی دھارے میں آ جائیں گے, سسٹم کے اندر آ جائیں گے. اچھا یہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ کیوں اٹھائے؟ میں نے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. آپ کو امید نظر آنے لگی؟ مجھے بہت امید نظر آ رہی ہے, کیونکہ جیسے پہلے ہمیں دھاتوں پہ امید تھی ویسے ہمیں کرپٹو میں امید ہے. اسی ہم ہر چیز میں چلاکیاں چاہتے ہیں, ہم سوچتے ہیں چلاکیوں سے دنیا بن جائے گی. محنت نہیں چاہیے ہمیں, پلیز بڑا اچھا بات سن لیں, دنیا محنت سے بنتی ہے, چلاکیوں سے نہیں بنتی. دھات آپ سوچتے ہیں, دھات میں کہہ چکا ہوں, وہ ٹی وی پہ وائرل بھی ہو گیا تھا, پوری دنیا میں پھر چکا ہے. دھات گورے کی ہے, آپ کی نہیں ہے. کرپٹو بھی گورے کا ہے, آپ کا نہیں ہے. اگر آپ سوچتے ہیں کرپٹو سے پیسے بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, گورا آپ کو بکری چرا جائے گا, بھاگ جائے گا, آپ کو کچھ نہیں فرق پڑے گا. یار کیسے کرپٹو آپ نے کوئی کتاب پڑھی کرپٹو؟ میں تو 3 کتابیں پڑھ چکا ہوں کرپٹو پہ. کرپٹو پہلے سمجھ تو لیں, مجھے تو نہیں سمجھ آئی ابھی تک. ٹھیک ہے, جو ایڈوائزر صاحب آئے شاید ان کو سمجھ آ گئی ہوئے گی, بٹ پھر ہمیں بتائیں تو صحیح کیسے آئے گا بھائی, کوئی رپورٹ تو دے دیں, کوئی پتہ تو چلے. رپورٹ تو میں نے دیکھی نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرپٹو ہم یہ شروع کرنے جا رہے ہیں, کونسلز بنا رہے ہیں, اس کو قومی دھارے میں لا رہے ہیں, اس کا فائدہ اصل میں ویسٹ اٹھائے گا پاکستان سے؟ مجھے پہلے کوئی رپورٹ دے دیں کہ ہم کیسے اٹھائیں گے. دیکھیں میں تو ایک چیز جانتا ہوں, گورا جب کام کرتا ہے آپ کو رپورٹیں دیتا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے.
ہمیں رپورٹ تو دے نا. ہمیں نہ میٹرو کی رپورٹ ملی ہے, نہ ہمیں آئی پی پیز کی رپورٹ ملی ہے, نہ ہمیں کوئی پتہ چلتا ہے. ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے. آئی پی پیز کی رپورٹ آئی ہے پھر جب محمد علی نے کمیشن بنائی ہے. وہ جو پہلے 10 سال پہلے آئی تھی وہ تو بن گئی. بعد میں اب کمیشن بنا کے شاید لگا. یار ہمیں پہلے منرلس پہ کوئی رپورٹ آئی ہے؟ کوئی رپورٹ نہیں آئی. اس پہ بھی کوئی رپورٹ نہیں ہے. مجھے پہلے بتائیں کیسے آئے گی. اس کرپٹو پہ بڑی سمپل بات ہے. پہلی چیز, اٹس اے ویری رسکی بزنس. دوسری چیز, اس میں کئی کمپنیاں بینکرپٹ ہو چکی ہیں, یہ بھی ہمیں پتہ ہے. کئی لوگ اس میں, جو بندہ ہم لے کے آئے چین سے, وہ بھی بینکرپٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ویری رسکی بزنس. دوسری چیز, یس الیکٹرسٹی آپ دیں گے, کس ٹرمز پہ دیں گے, دے دیں. پھر اس کے بعد اکوپمنٹ بھی ہے. اٹ ریکوائرز ویری جدید اکوپمنٹ. یہ نہیں کہ پرانے کمپیوٹر لگا سکتے ہیں. وہ اکوپمنٹ کو بار بار آپ کو ریفریش کرنا پڑے گا, اور اس کو بار بار چلانے کے لیے سافٹ ویئر انجینئرس چاہیے. وہ آئیں گے, ہو ول اون دوز انجینئرس. کیا ایک بیوروکریسی چلائے گی ان کو, یا کوئی کمپنی ہے جو جانتے ہیں, یا یہ کرپٹو والا بندہ چلائے گا؟ ٹھیک ہے, یہ چلا لیں گے. پھر کس کے پیسے ہوں گے, کیسے سپلٹ ہوں گے؟ یہ باتیں سب سمجھنے والی ہیں, آسان باتیں نہیں ہیں. یہ منرلز اینڈ مائننگ ہماری گیم تبدیل نہیں کر دے گی؟ منرلز اینڈ مائننگ یار آپ کی ہے ہی نہیں, باتیں کرتے ہیں. افریقہ پورا بھرا پڑا ہے. مجھے بتا دیں افریقہ میں گولڈ نکلا, کیا کچھ نہیں نکلا, کیا کچھ نہیں نکلا. افریقن کہاں ہیں؟ وہی بھوکے ننگے بیٹھے ہیں بیچارے. لیکن ہمارے تو ریگولیشن زیادہ سخت ہیں. ہائے ہائے, بہت سخت ہے آپ کی, ماشاء اللہ آپ کی. میں کیا کہوں, پنجابی میں بولنا چاہتا ہوں, نہیں بول سکتا کیونکہ یہ پبلک چیز ہے. آپ کے ساتھ جو ہو چکا ہے پچھلے 25-30 سال, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ابھی تک. کبھی اپنی طرف بھی دیکھ لیں کہ 25-20-30 سال آپ کے ساتھ, یا 75 سال سے آپ جتنے کانٹریکٹ سائن کرے اس میں آپ ماڑے نکلے ہیں, اچھے نہیں نکلے. 25-30 سال سے ہم 75 سال سے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہم پچھلے یہ 7 دہائیوں سے اپنی زندگی سے ہم جو کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں, گورے کے ساتھ جو کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں, ملا اس میں سے, اس میں ہم سب کچھ انہی کو دیے جا رہے ہیں. تو کیا آپ دیکھ لیں ڈیٹ آپ کا کہاں ہے؟ سامنے ہے. میں تو کچھ بڑی بات نہیں کر رہا. ڈیٹ آپ کا کہاں ہے؟ آپ کے پاس اس وقت کتنا بڑا ہول ہے؟ 20 بلین کا ہول ہے آپ کے پاس. $20 بلین آپ نے ریز کرنے ہیں. یو آر $20 بلین شارٹ. اس کے بعد میں کیا کہوں؟ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے, میں نہیں کہہ رہا. 20 بلین شارٹ سے آئی ایم ایف رپورٹ. چنگل سے کیسے نکلنا ہے قرضوں کے اور آئی ایم ایف کے؟ اگر آپ اپنا یہ نہیں چینج کرنا چاہتے, جو میں نے بہت باتیں کی, اگر آپ محنت نہیں کرنا چاہتے, اگر آپ صبح 8 بجے اٹھنا نہیں چاہتے, اگر آپ پراٹھے کھانا نہیں چھوڑنا چاہتے, اگر آپ محنت نہیں کرنا چاہتے, اگر آپ جناب 12 بجے لنچ بریک کر کے یا جمعے کی نماز کر کے 12:30 واپس نہیں آ سکتے, تو پھر آپ کا یہ چلتا ہی رہے گا کام. اگر آپ ڈسیزنس ٹھیک نہیں لے سکتے, اگر آپ کی پولیٹیکل جو حکمران کلاس اگر وہ کہتی ہے کہ ہائے بڑی مشکل ڈسکشنز ہیں, ہم نہیں لے سکتے, تو پھر جہنم میں یا پھر وہ لیڈر ڈھونڈو جو ڈیسیژن لے سکتے ہیں. کس کو ٹھیک ہونا پڑے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے سب سے پہلے آپ کے پولیٹیکل حکمران جو ہے وہ بھائی ہمت دکھاؤ, وہ بھائی ہمت دکھاؤ. کیا آج ایم بی ایس نے, چلے میں آپ کو موٹی بات بتاتا ہوں, ایم بی ایس نے سعودی عربیہ میں جو چینجز لائے ہیں, آپ تو لائی نہیں. اس نے کل کیا پچھلے ہفتے 600 لائسنس دے دیے الکوہل کے. آپ سے تو الکوہل نہیں کھلتی. وہ تو ایک شرعی سا مسئلہ ہے. شرعی سا مسئلہ سعودی عربیہ کے ساتھ نہیں تھا. آپ نے کہاں سے شرعی لیا ہے؟ سعودی عربیہ سے لیا ہے نا. اب سعودی عربیہ کے ملازم تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی الکوہل کھلنی چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں بالکل کھلنی چاہیے. کیوں نہیں کھلنی چاہیے؟ کموڈٹی ہے, ختم ہو گئی بات. یار یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر پرائس دیکھیں, نہیں کھولیں گے پرائس دیں. اسی طرح عورت کو, اس نے عورت کو گاڑیوں بٹھا دیا نا, اور عورتیں فری ہو گئی ہیں وہاں. ٹھیک ہے, آپ یو ہیو ٹو بریک سم مولڈس. ٹھیک ہے, آپ کو کچھ چیزیں توڑنی ہے پرانی. جو اصل چیزیں, چلو الکوہل چھوڑ دیں, میں نہیں اس پہ انسسٹ کرتا, پر کچھ چیزیں توڑنی ہے. فار ایگزامپل محنت کا نظام بنانا ہے. فار ایگزامپل ایک نظام بنانا ہے آپ کو کہ جی یہ کام ٹھیک ہوگا. ایفیڈیوٹ کا کام توڑنا ہے, یہ آئی ڈی کارڈ والا کام توڑنا ہے, یہ بینکوں کو سینے کے میں سرٹیفکیٹ مانگنا توڑنا ہے, یہ بادشاہت توڑنی ہے کہ جی آپ نے منسٹروں. میں آپ کو بڑا اچھا بتاؤں, میں امریکہ 40 سال رہا ہوں, برطانیہ 5 سال رہا ہوں. میں نے کسی دفتر کا اندرون نہیں دیکھا, کبھی نہیں کسی سرکاری دفتر گیا, جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایک ڈرائیونگ لائسنس لینا پڑتا تھا, وہ بھی شاپنگ مال میں ایک کیوسک ہوتا تھا جہاں آپ جا کے لے لیں. اس کے علاوہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں. اگر گھر خریدو بیچو, وہ لوئر جا کے ٹھا کر کے سب کچھ. کبھی دفتر نہیں جانا پڑتا, کوئی ایفیڈیوٹ نہیں, کوئی ایفیڈیوٹ کچھ نہیں چیز. اچھا, اب مجھے بتائیں, تو اگر وہاں یہ نظام ہے تو یہاں میں کیوں سرکاری دفتروں میں جاتا ہوں؟ کیوں مجھے فون کرنے پڑتے ہیں کہ یار خدا کے واسطے یہ کام کرا دو؟ یہاں میں ایف آئی آر درج کرانے گیا ایک دفعہ,
ٹھیک ہے, کوئی چیز گم گئی تھی, FIR درج کرانی تھی, وہ جناب مصیبت میں ڈال دیا. 3 دن میں چکر لگاتا رہا, پھر میں نے DIG کو فون کیا, اس نے FIR بنوا کے دی. اب ایک عام آدمی کیسے کرے گا مجھے بتائیں. جب میرا ایمسٹرڈیم میں میرا پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ گم گیا تھا, ٹرین اسٹیشن میں کھڑا تھا, میں گیا, ایک عورت کھڑی تھی وہاں, پولیس اسٹیشن کا سائن لگا ہوا تھا, میں نے کہا FIR کاٹیں, اس نے کہا لکھ دو سب کچھ, لکھا, اس نے ٹھپا لگایا, کہا FIR ختم ہو گئی. اب یہاں FIR کیوں نہیں ایسے ہو سکتی, یہاں زیادہ مشکل ہے. آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے پاکستان میں کوئی معاشی میدان میں, کوئی سماجی شعبے میں کوئی بہتری کے حوالے سے؟ نہیں, کیونکہ آپ اینکر لوگ جو ہے نا, آپ کا میڈیا کا قصور ہے. آپ لوگ اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اب 3 پولیٹیشن بلا کے مذاکرات کر لو. مذاکرات کس چیز پہ کرنے ہیں, مذاکرات کس چیز پہ کرنے ہیں, مجھے پہلے بتا. آپ کے ساتھ کر تو رہے ہیں. نہیں, ابھی کیا کر رہے ہیں, وہ کبھی کبھی بلا لیتے, مذاق کر لیتے, آپ لوگ کوئی نہیں سنتا. آپ کا بھی قصور نہیں ہے, ہم نہیں سنتے, ہمیں شوق نہیں معاشی. ہمیں پتہ ہے, ہم ایک عادی ہو چکے ہیں, ہم ایک پیٹرنیج کلچر کے عادی ہو چکے ہیں. ہمیں یہی خیال ہے کہ سب کچھ حکومت ہمیں دے دے گی. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی حکومت جو کمپیوٹر بانٹتی پھرتی, کیوں بانٹتی ہے بھائی؟ مریم نواز جو کمپیوٹر بچوں کو بانٹ رہی ہیں, غلط بات ہے. اس میں کیا غلط ہے؟ اس میں غلط بات یہ ہے کہ کمپیوٹر سے کیا ہو جائے گا. نہیں, آج کے انفارمیشن کے دور میں, IT کے دور میں, یہ ایک لیپ ٹاپ ایک بچے کو ملے گا تو کیا تو کتنے بچوں کو ملے گا؟ تو یا تو سیدھی بات کریں جو میں کہتا ہوں, ابھی ٹیسلا کی نئی ٹیبلٹ نکل آئی ہے, یا اس سے پہلے تھی وہ اس کا چپ کا جو میں نے حساب لگایا تھا, راسبری پائی کا حساب لگایا تھا. $100 کا کمپیوٹر ہے, فل کمپیوٹر, $100 کا کمپیوٹر, ہم نے پورا حساب لگایا ہوا ہے. ٹیبلٹ آتی ہے یہ اس کی سیمسنگ کی, وہ بھی آ جاتی ہے 70-80 ہزار کی, وہ لے لیں. آپ سارے بچوں کو ایک ٹیبلٹ دے دیں, ایک چن کے نہ دیں اپنے فیورٹس کو, سارے بچوں کو ایک ٹیبلٹ سے دیں, پر پھر اس ٹیبلٹ کے ساتھ اپنا نظام بنائیں, اس ٹیبلٹ پہ سب چیزیں جائیں. یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن وغیرہ کو ختم کریں. یہ جو تماشا بنا ہوا ہے کہ فرسودہ ٹیکسٹ بکس بناتے ہیں, اتنی بڑی بڑی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہیں. بھٹو کے زمانے کی آرگنائزیشن ختم نہیں آپ سے ہو رہی یار. نیشنل ٹیکسٹ بک بورڈ کیا کرتی ہے؟ پھر سارے پروونس میں ٹیکسٹ بک بورڈز بنائے ہوئے ہیں. یہ کرتے کیا ہیں مجھے بتائیں. ان کے ساتھ لوگ ملے ہوئے اردو بازار والے, وہ ٹیکسٹ بکس چھاپتے ہیں. یہ کام ختم کریں. اگر آپ نے ٹیبلٹس بانٹنی ہے تو پھر اس کے اندر سافٹ ویئر بھی ساتھ ہو, اس کے اندر پھر چیزیں اپ گریڈ ہوں. یہ بتائیے کہ جو مہنگائی ہے, مہنگائی میں کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کی کم ترین سطح پہ آ چکی ہے, لیکن ایک عام آدمی کو اس کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ گراؤنڈ پہ اصل صورتحال آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عام آدمی کو مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عام آدمی کو اپرچونٹی چاہیے, اپرچونٹی. یہاں میں بچوں کی دیکھا آنکھوں میں روشنی بجھ چکی ہے, کیونکہ وہ عادی ہو گئے اس چیز کو کہ جی میں جاؤں گا, مجھے وہ چیف منسٹر پرائم منسٹر لیپ ٹاپ دے دے گا, پھر مجھے ایک سبسڈی مل جائے گی. یار سبسڈی کھانے والے کے پاس عزت نہیں رہتی آنکھوں میں. اپنے بازوئے جان سے کچھ بناؤ, ہمیں وہ کلچر بنانا ہے. کرو کچھ, دکھاؤ کچھ کر کے, پہاڑ چڑھو, کو ہمالیہ چلو وہاں یہ اپنا K2 چڑھو, کوئی یہ نظام بنانا ہے. یہ سبسڈی والا نظام سے کچھ نہیں بتا. ریلیف کوئی نہیں چاہیے, ریلیف نہیں ہمیں چاہیے پلیز. میں نے پورا پیپر لکھا ہوا, پلیز پڑھ لیں. میں بار بار اینکرز کو کہتا ہوں کچھ پڑھ بھی لیا کرو بلانے سے پہلے. آپ کے پورا پیپر لکھا ہوا ہے, پورا پیپر لکھا ہوا, اپالوجی ٹو دا ینگر جنریشن, کہ ہم نے آپ کو اپرچونٹی نہیں دی, اور اپرچونٹی کیسے دینی ہے. پر اپرچونٹی یہ بھی دینی ہے, اپرچونٹی میں بڑا سچ ایک اور بھی چیز ہے, اپرچونٹی ٹو فیل, ناٹ اپرچونٹی اونلی ٹو کہ ماں کے پراٹھے کھاؤ. ماں کے پراٹھے کھاؤ گے تو کچھ نہیں بنے گا, مارکیٹ میں جاؤ گے کچھ بنے گا. میں بار بار بچوں کو کہتا ہوں گورے کا بچہ کیوں ہم سے تکڑا ہے. گورے کا بچہ جو ہے وہ اپنی فیس خود دیتا ہے, وہ اپنے 3 نوکریاں کر کے اپنی فیس دیتا ہے, وہ نیڈ بیس اسکالرشپ نہیں لیتا. پھر گورے کا بچہ پارٹی بھی کرتا ہے, پھر گورے کا بچہ باہر بھی جاتا ہے, پھر گورے کا بچہ گرمیوں کی چھٹیاں آتی ہیں بھاگ جاتا ہے, بیک پیک لے کے پوری دنیا پھرتا ہے. آپ کے بچے تو ماں کے پراٹھے کھا رہے ہیں. آپ کو وہ کلچر بنانا ہے سر, وہ پھر بات بنتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ صوبے جو ہیں, جب ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے ان کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے, وہ کہاں پہ ان کے کہاں فیلیئرز ہیں, اور وفاق جو ہے جو صوبوں کو فیڈ کر رہا ہوتا ہے, یہ کب تک یہ ذمہ داری اس طرح سے اٹھائے گا؟ اصل میں جو صوبے ہیں ان کا کردار اس معیشت میں آپ کس طرح سے؟ پہلی چیز وفاق اور صوبے میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. وہی پالیٹیشن دونوں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹا ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے, باپ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے, بہن ایک جگہ بیٹھی ہے, بھانجی ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہے, تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی چیز ہماری ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے. اس پہ ہم نے کتابیں علی چیمہ نے لمب میں لکھی ہوئی ہے, ہم نے یہاں لکھی ہوئی ہے, پورا ریفارم ایجنڈا میں نے پارلیمنٹ رکھا ہوا ہے. پہلی چیز آپ اس کو چینج کریں. دوسری چیز, وداؤٹ لوکل گورنمنٹ یو ڈونٹ ہیو ڈیموکریسی. یہ ڈیموکریسی کوئی نہیں.
लोकल गवर्नमेंट के बगैर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, लोकल गवर्नमेंट पहले लाएं। नंबर 2, एक इलेक्शन 5 साल में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ये तो मैं नहीं कह रहा, ये क्या कहते हैं वो उसने मैडिसन ने, जिसने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिखी थी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के वक्त कहा था हमने डिसाइड किया है कि एक इलेक्शन नहीं होगी, हमने इसलिए 2 साल पार्लियामेंट के रखे हैं। उनकी अमेरिकन कांग्रेस 2 साल की होती है, ठीक है, हमने 5 साल की क्यों रखी हुई है? और फिर 5 साल में सब कुछ एक ही दफ़ा तय हो जाता है, फिर चुप करके बैठ जाते हैं। अमेरिकन इलेक्शन तो हर साल, अभी नवंबर में फिर लेकिन इंतजामिया को तो आपने 4-5 साल देने ही होते हैं ना। क्यों देने होते हैं? अमेरिकन गवर्नमेंट में तो नहीं है, स्विट्जरलैंड में 1 साल है, क्यों 5 साल देने? ये कहाँ से 5 साल का फिगर कहाँ से है? वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो 1-2 साल के लिए नहीं आती ना, वो तो 4 साल के लिए 4 साल की आती है, पर कांग्रेस तो 2 साल है। बजट तो कांग्रेस के हाथ में है, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में नहीं है, ठीक है। तो क्वाइट फ्रैंकली, अच्छा हमारा कांग्रेस के पार्लियामेंट के हाथ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, ठीक है। फिर आपके लोकल गवर्नमेंट तो है ही नहीं, क्यों नहीं है? फिर आपकी सेनेट की इलेक्शन जो है डायरेक्ट क्यों नहीं है? वाई इज सेनेट इलेक्शन हेल्ड इन अ वेरी स्ट्रेंज वे? सिर्फ ऑक्शन होती है और कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसे लगते हैं और तो कुछ नहीं होता। तो ये निज़ाम आपका बिल्कुल मतलब डेमोक्रेटिक निज़ाम नहीं है, पहली चीज़। और इसमें एक्सपर्टीज़ का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ एक बंदर बांट है पैसे की और कुछ नहीं है। आपको यू हैव टू कन्फिगर अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको चेंजेस लाने की ज़रूरत है, हमने इसे बहुत लिखा हुआ है। आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे तो कुछ होगा, अगर आप चेंज ही नहीं कर सकते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर नदीमुल हक बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे थे कि असल में मसाइल क्या हैं पाकिस्तान में आज तक, मुआशी, समाजी और तमाम शोबों में जो रिफॉर्म्स हैं वो क्यों नहीं हो सकें, उन पे अपने तजर्बे की रोशनी में बता रहे थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीमुल हक साहब। नाजरीन, अदील वड़ाइच को दुनिया पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।